अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं नूर। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए थर्ड एपिसोड लेकर आई हूं, प्रोफेसर शाह असकलम ज़रनूर राइटर। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहज़ेब जिस अंदाज में इसकी थोड़ी अपनी दो उंगलियों से उठाता इसकी इसकी नज़रों में देखता बोला था, इफ़रा बुरी तरह सहम गई थी। वो शख्स पूरी तरह इसके पीछे पागल हो चुका था। मैं अपने पेरेंट्स के ख़िलाफ़ कभी भी अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा फ़ैसला नहीं करूँगी। वो पुख्ता लहजे में शाहज़ेब से नज़रें मिलाकर बोली थी, लेट्स सी। वो जबड़े भींच कर इससे पीछे हटा, सर्द आवाज़ में बोलता है, उल्टे कदम उठाता, इसके रूम का दरवाज़ा खोलता और ज़ोर से बंद करता जा चुका था। वो इसकी नोटबुक वापस करने आया था। बरीरा कहीं जाने लगी थी जब शाहज़ेब को इसने बेफिक्री से फ्लैट में जाने दिया, क्योंकि इतने दिनों से इसे यकीन हो गया था शाहज़ेब कभी भी इफ़रा को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वो सारी रात शाहज़ेब की बातें सोचती रही, एक पल भी सुकून से नहीं सो पाई थी। सुबह सुबह उठती वो 2 कप कॉफ़ी भी अपने अंदर उडेल चुकी थी ताकि इसकी आंखें खुली रह सकें। आज ज़रूरी टेस्ट ना होता तो कभी भी यूनिवर्सिटी ना जाती। शाहज़ेब के रूबरू जाने के ख्याल से ही इसे झुंझुरी महसूस होने लगी थी। हिम्मत जमा करते वो बैग कंधों पर डालती, अपने पाँव तकरीबन घसीटती हुई लिफ्ट की तरफ ले जाने लगी थी। जब लिफ्ट में पहले से ही दाखिल शाहज़ेब को देखते इसने अपना रुख सीढ़ियों की तरफ कर लिया था। इफ़रा, फ़ौरन लिफ्ट में आओ। शाहज़ेब की तेज़ चिंगारती आवाज़ सुनकर इफ़रा ने दांतों तले लब दबा लिए थे। मम्मा, मैं आज सीढ़ियों से जाना चाहती हूँ ताकि मेरी थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी हो जाए। वो थूक निकलती धीमी आवाज़ में बोली थी, फ़ौरन यहाँ आओ। मैं तुम्हारी कोई फालतू बात सुनने वाला नहीं हूँ। मुझसे छुप कर भागने की कोशिश कर रही हो, मेरी नज़रों से तुम अब छुप नहीं सकती। इससे पहले मैं तुम्हारे पास आऊँ, तुम खुद शराफत से यहाँ आ जाओ। वो रौबदार लहजे में संजीदगी से बोला था। इफ़रा मन में इसे कोसती मुर्दा कदमों से लिफ्ट की जाने बढ़ गई थी। अब सुकून मिल गया आपको? वो लिफ्ट में दाखिल होती चिढ़कर बोली थी। शाहज़ेब के होंठों के किनारे हल्के से ऊपर उठे थे। तुम मेरा सुकून हो और जब जब तुम मेरे पास होती हो मुझे सुकून मिलता है। शाहज़ेब इसकी जानिब हल्का सा झुकता बोला। इफ़रा ने फ़ौरन अपनी नज़रें शाहज़ेब से फेर ली थी। तुमने अपने पेरेंट्स को इनकार कर दिया? शाहज़ेब लिफ्ट खोलते ही बाहर निकलता इफ़रा से संजीदगी से पूछने लगा था। इफ़रा ने इसके सवाल को अनसुना कर दिया था। इफ़रा, मैंने कुछ पूछा है? अब की बार शाहज़ेब झुंझलाकर तेज़ लहजे में बोला था। नहीं, कल बात करूँगी। इफ़रा ने डर कर उछलते धीरे से जवाब दिया था। मुझसे वादा करो इफ़रा, मेरे साथ कभी नहीं छोड़ोगी। इसे गाड़ी के पास रखते वो अपनी हथेली इसकी जानिब बढ़ा चुका था। इसके लहजे में अनजाना सा खौफ था जिसे इफ़रा महसूस नहीं कर पाई थी। इफ़रा इसकी फरमाइश पर घबरा गई थी। नज़रें इसकी काली सियाह आंखों मकनातीसी आंखों से टकराई थी और वो सारे घबराहट और खौफ को भूलती मबहूत सी ट्रांस की कैफियत में इसकी आंखों में देखती अपना नाजुक छोटा सा हाथ इसकी हथेली पर रख चुकी थी। मैं आपसे वादा करती हूँ कभी भी आपको छोड़कर नहीं जाऊँगी। शाहज़ेब ने इसके नाजुक सी हथेली को नरमी से दबा दिया था। इसके अल्फाज शाहज़ेब के सुलगते दिल पर फवार बनकर बरसे थे। अब अपनी बात पर कायम रहना इफ़रा, वो सर वो सरसराते लहजे में बोला था। इफ़रा फ़ौरन होश की दुनिया में वापस लौटी थी। इसे एक पल को समझ ना आया वो इतना बड़ा वादा मुकाबिल से कर चुकी है। ये मैंने क्या कर दिया? वो सब कुछ समझ आने पर घबराते हुए सोचने लगी थी। शाहज़ेब के साथ गाड़ी में बैठकर भी वो बुरी तरह अपनी ही सोचों में उलझ गई थी। इसे अपने जज्बात से भी आहिस्ता आहिस्ता वाक़फ़ियत होने लगी थी। इतना तो वो जानती थी कि शाहज़ेब इसके दिल में अपना मकाम बड़ी शान से बना चुका था। मैं चाहता हूँ आप दादा से बात करें, वो मेरा रिश्ता लेकर इफ़रा के घर जाएं। शाहज़ेब ने माहीन से बात करने के लिए रात रात को इसे अपने फ्लैट में इनवाइट किया था। क्या तुमने इफ़रा को अपने पास्ट के बारे में बता दिया? माहीन ने संजीदगी से शाहज़ेब को देखते पूछा था। इसने इफ़रा के बारे में अपने जज्बातों का इजहार तो ना किया था, अलबत्ता ये ज़रूर माहीन को कहा था कि वो लड़की इसके दोबारा जीने की वजह है। अभी इसकी ज़रूरत नहीं, जब सही वक्त आएगा मैं इसे बता दूंगा। शाहज़ेब अपनी बेचैनी छुपाता उठकर ओपन किचन में जाता वाइन का गिलास भरने लगा था। और ये सही वक्त कब आएगा तुमने सोचा है? अगर इसे कहीं कहीं बाहर से पता चला तो क्या होगा? माहिन की बात ने इसे मज़ीद बेसुकून किया था। आप दादा को बता दें, जब वो मेरा रिश्ता इफ़रा से फ़िक्स कर देंगे मैं वापस पाकिस्तान लौट आऊँगा। शाहज़ेब की बात ने माहिन को हैरान कर दिया था। मुझे लगा था तुम कभी वापस पाकिस्तान नहीं जाना चाहते। माहिन गहरी नज़रों से शाहज़ेब के तासुरात का जायज़ा लेते हुए बोली थी। मैं इस लड़की की खातिर वापस भी जा सकता हूँ, शर्त यह है कि वो बस मेरी हो जाए। शाहज़ेब ने खुलम खुला इजहार से माहिन को खुशगवार हैरत हुई थी। तुम इसके पीछे ज़्यादा ही पागल हो रहे हो। क्या ख़ास बात है इसमें जो इसकी खातिर अपना ही वादा तोड़ रहे हो? माहीन भवें
کھینچ کر پوچھنے لگی تھی۔ وہ بہت خاص ہے، وہ میرا سکون ہے، اس کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ وہ جتنی شدت سے بولا تھا ماہین بھی حیران رہ گئی تھی۔ وہ لڑکی تمہارے حواسوں پر بری طرح چھا گئی ہے۔ ماہین ہلکا سا مسکرا کر بولی تھی۔ کوئی بری بات تو نہیں؟ وہ وائن کا گلاس ایک ہی جھٹکے میں اپنے اندر انڈیلتا اسپاٹ لہجے میں بولا تھا۔ میرے خیال میں اب آپ کو جانا چاہیے۔ شاہ زیب کے بولنے پر ماہین نے آنکھیں گھمائی تھی۔ شرم کر لو، کوئی اپنے پھپھو کو بھی خود نکل جانے کا بولتا ہے۔ وہ اپنا بیگ اٹھاتی شکوہ کن نظروں لہجے میں بولی تھی۔ آپ تو جانتے ہیں یہ عنصر مجھ میں شروع سے ہی نہیں پایا جاتا۔ وہ ہلکا سا مسکرا کر بولا تھا۔ ماہین کو کئی سالوں بعد اس میں پہلے والے شاہ زیب کی جھلک دکھائی دی گئی تھی۔ امید ہے آپ میرا پیغام پہنچا دیں گی۔ میں آپ کو افرا کا ایڈریس کل تک سینڈ کر دوں گا۔ انہیں کہیے گا کسی کو ساتھ لے جانے کی ضرورت نہیں، اور نہ ہی میرے ماضی کو ان کے سامنے کھولنے کی ضرورت ہے، ورنہ پہلے وہ میری شکل دیکھنے کو ترستے ہیں، پھر میں انہیں ہر چیز کے لیے ترسا دوں گا۔ وہ شفافیت سے پراپرٹی کے بارے میں دھمکی دیتا ہوا بولا تھا۔ بابا کے ساتھ ایسا کرنے کا سوچنا بھی مت شاہ زیب، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ماہین انگلی اٹھا کر وارن دیتی ہوئی بولی تھی۔ وہ ان کا بھتیجا تھا تو دوسری طرف ان کا باپ تھا، اور یقیناً باپ کا پلڑا بھی بھاری ہوتا ہے۔ پلڑا آئی تھنک سو۔ ہاں ہاں ہاں، مجھے کوئی روک نہیں پائے گا۔ وہ باہر کا دروازہ کھولتا وہ بے رحمی سے بولا تھا۔ ماہین اسے گھورتے ہوئے وہاں سے چلی گئی تھی۔ افرا، تمہیں چپ کر کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، باہر آ جاؤ۔ شاہ زیب نے اسے فلیٹ کے دروازے سے جھانکتے دیکھ کر اسپاٹ لہجے میں کہا تھا۔ میں آپ کو نہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ دروازہ پورا کھولتے ہوئے باہر آ گئی تھی۔ شاہ زیب اپنے فلیٹ کا دروازہ کھلا چھوڑ کر لاؤنج میں آ گیا تھا۔ افرا دھیرے سے قدم اٹھاتی اندر آ گئی تھی۔ میری جاسوسی کر رہی ہو؟ شاہ زیب اس کی جانب دیکھتا سرد لہجے میں پوچھنے لگا تھا۔ اپنے پیاروں کی خیر خبر رکھنے میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ وہ لب دبا کر جس انداز میں بولی تھی، شاہ زیب نے ابرو جھکاتے اسے دیکھا تھا۔ اچھا؟ شاہ زیب اس کی جانب ایک قدم بڑھاتا ہوا بولا تھا۔ جی اب یہ بتائیں وہ کون تھی؟ افرا نے لب کاٹتے کڑے تیوروں سے پوچھا تھا۔ تمہیں اس سے کیا مطلب؟ شاہ زیب لب دبا کر اس کے چہرے پر غصہ چھاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ ایک بات یاد رکھیے گا، آپ صرف میرے ہیں۔ اگر آپ کسی دوسرے کی نظر مجھ پر برداشت نہیں کر سکتے تو میں بھی ہرگز کسی دوسری عورت کو آپ کے ارد گرد برداشت نہیں کروں گی۔ وہ غصے سے بپڑی چند قدم شاہ زیب کی طرف بڑھاتی اس کا کالر جکڑتی ہوئی چیخ کر بولی تھی۔ شاہ زیب کے ہونٹ ایک جاندار مسکراہٹ میں ڈلے تھے۔ پہلی بار اسے افرا کا چیخنا برا نہیں لگا تھا۔ اس کا اس طرح حق جمانا شاہ زیب کو خوش کر گیا تھا۔ اس کا مطلب تھا آگ دونوں طرف برابر لگی ہوئی ہے۔ وہ میری پھپھو تھی۔ شاہ زیب نے کے جواب پر اس نے معصومیت سے آنکھیں جھپکائی تھی۔ اسے 1 منٹ لگا تھا سمجھنے میں۔ تمہارے گھر رشتہ بھیجنے کی بات کی ہے، تم بھی رات کو اپنے پیرنٹس سے بات کر لو اور مجھے اپنے گھر کا ایڈریس دے دو۔ نرمی سے چند رٹے اس کے چہرے سے ہٹاتے گال کے پیچھے اڑیستے ہوئے وہ سنجیدگی سے گویا ہوا تھا۔ افرا نے آہستہ سے اس کا کالر آزاد کیا تھا۔ جی میں آج رات بات کروں گی اور انہیں آپ کے بارے میں بھی بتا دوں گی، لیکن مجھے ڈر ہے اگر انہوں نے انکار کر دیا۔ وہ لرزتی پلکیں اٹھاتی اپنی گہری آنکھیں شاہ زیب کی سیاہ آنکھوں سے ملاتی ایک انجانہ خوف کے زیر اثر بولی تھی۔ وہ لرزتی پلکیں اٹھاتی اپنی سنہری آنکھیں شاہ زیب کی سیاہ کالی آنکھوں سے ملاتی ایک انجانے خوف کے زیر اثر بولی تھی۔ میں تمہیں کبھی خود سے جدا نہیں ہونے دوں گا۔ تمہیں میرا بننے سے تمہارے پیرنٹس بھی نہیں روک پائیں گے۔ ایک بار جو چیز شاہ زیب پہ میر حاتم کو پسند آ جائے وہ پھر اس کی ہی ہو کر رہتی ہے۔ وہ ٹھنڈے ٹھار لہجے میں بولا تھا۔ افرا کا دل بے دھڑک دھڑکنے لگا تھا۔ میں کوئی چیز نہیں ہوں، وہ چٹک کر بولی تھی۔ جانتا ہوں تم تو میری روح کا حصہ ہو۔ وہ جس انداز میں بولا تھا افرا کی دھڑکنیں رقص کرنے لگی تھی۔ میں اب جاتی ہوں، بابا کی کال بھی آنے والی ہے۔ وہ تیزی سے شاہ زیب سے دور ہٹتی بھاگ گئی تھی، جس پر شاہ زیب نے اسے جاتے دیکھ کر ایک گہری سانس خارج کی تھی۔ اسے امید تھی جیسا وہ چاہتا تھا ویسا ہی ہوگا۔ بابا جانی، میں زید سے شادی نہیں کرنا چاہتی، میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں۔ وہ آنکھیں میچ کر تیزی سے بول گئی تھی۔ باپ کے سامنے پسندیدگی کا اظہار کرنے میں اسے شدید جھجک محسوس ہو رہی تھی۔ رحیم صاحب بیٹی کی بات سنتے ایک دم خاموش ہو گئے تھے۔ کون ہے لڑکا؟ انہوں نے بیٹی کے پریشان چہرے پر نظر ڈالتے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ ہمارے ساتھ والے فلیٹ میں رہتا ہے، کسی یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، پاکستان سے تعلق ہے، میرا ایڈریس مانگ رہے ہیں ہمارے گھر رشتہ بھیجنے کے لیے۔ وہ لب کاٹتی دھیمی آواز میں بول رہی تھی۔ شاہ زیب کے اپنے پروفیسر ہونے کے بارے میں بھی وہ چھپا گئی تھی۔ رحیم صاحب نے گہری نظروں سے بیٹی کا جائزہ لیا تھا۔ ٹھیک ہے، تم اسے ایڈریس دے دو، اسے کہو رشتہ بھیجے۔ اس کی بات سنتے افراد شدید حیران ہوئی تھی۔ تھینک یو سو مچ بابا جانی، وہ نم لہجے میں بولی تھی۔ رحیم صاحب نے دھیرے سے سر ہلا دیا تھا۔ اگر اس لڑکے میں کوئی بھی خرابی نکلی تو میں ہرگز اس رشتے کے لیے ہاں نہیں کروں گا۔ رحیم صاحب سنجیدگی میں جس انداز میں گویا ہوئے تھے، افرا گھبرا گئی تھی۔ وہ بہت اچھے ہیں بابا جانی، امید ہے آپ کے معیار پر بھی پورا اتریں گے۔ افرا بھی سنجیدگی سے بولی تھی، جس پر رحیم صاحب نے صرف ہنکارا بھرتے
بڑھنے میں ہی اتفاق کیا تھا۔ افرا سے مزید باتیں پوچھتے وہ کال بند کر گئے تھے۔ عادل اپنے پیرنٹس کے ساتھ شروع سے ہی کینیڈا میں رہ رہا تھا۔ چند سال پہلے اس کے پیرنٹس پاکستان شفٹ ہو گئے تھے۔ 2 دن پہلے ہی وہ ان سے ملنے کینیڈا آئے تھے۔ عادل آج ان کے ساتھ ڈنر کرنے ہوٹل میں آیا تھا۔ ہلکی پھلکی باتیں کرتا وہ پرانی باتیں یاد دلاتا انہیں ہنسانے لگا تھا، جب اچانک سامنے بریرہ نامی بلاو پر نظر پڑتے ہی اس کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ عادل سوری یہ مصیبت یہاں کیا کر رہی ہے؟ وہ منہ میں بڑبڑایا تھا، ساتھ ہی فوراً اپنا رخ بائیں جانب موڑ گیا تھا تاکہ اس کی چیل جیسی نظروں سے بچ سکے، مگر ایسا ممکن ہو سکتا تھا کہ اس سے کوئی بچ سکے؟ واٹا سرپرائز جان! بریرہ اس کے قریب آتے خوشگوار لہجے میں بولی تھی۔ عادل کے پیرنٹس طہا صاحب اور مسز طہا نے حیرت سے سامنے کھڑی بریرہ اور پھر عادل پر نظر ڈالی تھی، جو ان کے اس طرح قریب آ کر بولنے پر ہڑبڑا گیا تھا۔ ایکسکیوز می موم ڈیڈ! وہ ان سے ایکسکیوز کرتا اٹھنے لگا تھا جب مسز طہا نے اسے روک دیا تھا۔ 1 منٹ رکو عادل، تم نے بتایا نہیں تم کسی لڑکی کو پسند کرتے ہو؟ مسز طہا حیرانگی سے پوچھ رہی تھی۔ عادل نے بے ساختہ اپنی مٹھیاں بھینچ کر کڑے تیوروں سے بریرہ کو دیکھا تھا، جو اسے اگنور کرتی کرسی کھینچ کر بیٹھ چکی تھی۔ موم! وہ انکار کرنے لگا تھا، لیکن بریرہ اس کی بات کو نرمی سے کاٹ گئی تھی۔ جی آنٹی، عادل نے مجھے چند دن پہلے ہی پرپوز کیا ہے، وہ آپ لوگوں کو مجھ سے ملوانے کے لیے ہی یہاں لایا تھا۔ بریرہ اپنے ہاتھ میں موجود ڈائمنڈ رنگ انہیں دکھاتی ہوئی بولی تھی۔ عادل اس کی بکواس سنتا طیش میں آ گیا تھا، جبکہ طلحہ صاحب اور ان کی بیگم لاجواب ہو کر عادل کو دیکھنے لگے تھے۔ موم، یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے! وہ تڑک کر اپنا غصہ بمشکل کنٹرول کرتا ہوا بول رہا تھا۔ میں جھوٹ کیوں بولوں گی آنٹی؟ بریرہ آنکھوں میں نکلی آنسو لاتی ہوئی بولی تھی، اور یہاں ہی مسز طلحہ پگھل گئی تھی۔ شیم آن یو عادل، ہم نے تمہاری ایسی تربیت نہیں کی تھی۔ اگر تم اس لڑکی کو پسند کرتے ہو تو ہم سے چھپانے کی ضرورت نہیں، اور نہ ہی ہمیں کوئی اعتراض ہے، مسز طہا برہمی سے بولی تھی۔ موم، ایسا کچھ نہیں ہے۔ کیا آپ کو اپنے بیٹے پر یقین نہیں؟ وہ اپنے ماں باپ کو اڑتا دیکھ کر جھنجھلا کر بولا تھا۔ تم اپنی زندگی کا فیصلہ کر چکے ہو، ہمیں تمہاری پسند سے کوئی اعتراض نہیں، اب کم از کم ہمارے یہاں ہوتے ہوئے نکاح کر لینا۔ طلحہ صاحب تیز لہجے میں بولتے اپنی بیگم کو لے کر جا چکے تھے۔ پیچھے بریرہ حیران اور پریشان کھڑے عادل بچے تھے۔ عادل نے بریرہ کی طرف رخ موڑا تھا، اسے سرخ انگارہ آنکھوں سے گھورتے۔ اس وقت اس کا دل بریرہ کے قتل کرنے کا چاہتا۔ اتنا ہائپر کیوں ہو رہے ہو؟ چل! اس کی باتیں عادل کو مزید طیش دلا گئی تھی۔ اس کا ہاتھ بے ساختہ اٹھا تھا اور بریرہ کے چہرے پر چھاپ چھوڑ چکا تھا، اس کے ضبط کی انتہا کو چھو گئی تھی۔ آج تو اس نے حد ہی پار کر دی تھی، اسے اس کے ماں باپ کے سامنے شرمندہ کر دیا تھا۔ وہ کیسے برداشت کر لیتا؟ تمہیں یہ سب بہت بھاری پڑے گا، تمہاری زندگی حرام نہ کر دی تو میرا نام بھی عادل نہیں۔ وہ اس کے چہرے پر کراتا اپنا والیٹ سے پیسے نکال کر ٹیبل پر پھینکتا منہ پر ہاتھ رکھے حیران بیٹھی بریرہ کو چھوڑ کر جا چکا تھا۔ 1 ہفتہ گزر گیا تھا، سب کچھ اچھے سے جا رہا تھا۔ شہزیب افرا کے ساتھ حسین یادیں بنانے میں مصروف تھا، زندگی خواب سی لگنے لگی تھی، جب ایک دن اچانک افرا سرخ آنکھیں لیے اس کے فلیٹ میں داخل ہوئی تھی۔ ایک انجانے خوف کے تحت شہزیب کا دل زوروں سے دھڑکا تھا۔ کیوں چھپایا مجھ سے؟ افرا شہزیب میر حاتم کے روبرو کھڑی چیخی تھی، سرخ آنکھیں اس کے رونے کی چغلی دے رہی تھی۔ شہزیب نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ کس بارے میں بات کر رہی ہو؟ شہزیب نے اپنی سنجیدہ بھاری آواز میں کہا تھا۔ ہاں ہاں، آپ جیسا جھوٹا اور مکار شخص میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ وہ خالی کہکا لگاتی اسے گھور رہی تھی۔ افرا، جو بھی بات ہے صاف بتاؤ، مجھے تمہاری کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی۔ شہزیب ماتھے پر سلوٹے ڈالے بولا تھا۔ کیوں چھپایا مجھ سے کہ آپ ریپسٹ ہیں؟ وہ شہزیب کی گریبان پکڑتی چیخی تھی۔ اس کی بات شہزیب پر بجلی بن کر گری تھی۔ وہ جتنا یہ بات افرا سے چھپانے کی کوشش کر رہا تھا، وہ بات اتنی ہی کھل کے اس کے سامنے آ چکی تھی۔ افرا، تم غلط سمجھ رہے ہو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ شہزیب نے اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی تھی۔ مجھے آپ پر یقین نہیں رہا، وہ شہزیب سے دور ہٹتی بولی تھی۔ افرا، یہ سچ نہیں ہے، شہزیب مٹھیاں بھینچتا بولا تھا۔ مجھے تو آپ کے ساتھ یہاں اکیلے رہنے میں بھی ڈر لگ رہا ہے، وہ بگڑے تنفس سے بولی تھی۔ اس کا سانس سکھڑنے لگا تھا۔ تمہارا انہیلر کہاں ہے؟ اس کی بات پر اپنے لب بھینچتے وہ بھاری آواز میں بولا تھا۔ آپ کو میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں رات کی فلائٹ سے واپس جا رہی ہوں۔ وہ گہرے گہرے سانس لیتی چیخ کر بولی تھی۔ شہزیب کو لگا اس کا دل کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ مجھے ایک بار ایکسپلینیشن کرنے
کرنے کا موقع دو۔ شاہ زیب سرخ چہرے کے ساتھ آنکھوں میں آنس لیے بولا تھا، آپ نے سب کچھ ختم کر دیا، اب آپ کی ایکسپلینیشنز میرے کسی کام کی نہیں، آپ نے میرا بھروسہ توڑ دیا، بابا نے میری شادی زید سے فکس کر دیا، 2 دن بعد میرا نکاح ہے۔ وہ بھیگی پلکوں اور سرخ آنکھوں سے بگڑے تنفس کے ساتھ اذیت بھرے مسکراہٹ کے ساتھ بولتی۔ شاہ زیب کی سانسیں روک گئی تھی۔ تم نے جو میرے ساتھ وعدہ کیا تھا اس کا کیا؟ وہ لال ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھتا پوچھ رہا تھا۔ وعدے تو توڑنے کے لیے ہوتے ہیں، جیسے آپ نے میرا یقین توڑا۔ وہ گہرے گہرے سانس لیتی بول رہی تھی، اس کی شادی سے انکار کر دو افرا، پلیز مجھے ایک موقع دو۔ شاہ زیب زندگی میں پہلی بار کسی کے سامنے گڑ گڑایا تھا، میں انکار نہیں کر سکتی، بابا کی بات سے کیسے انکار کر دوں؟ انہوں نے پہلی بار کچھ مانگا ہے، دینا تو پڑے گا۔ مجھ سے نکاح کر لو افرا۔ وہ افرا کا ہاتھ پکڑتا التجائیہ انداز میں بولا تھا، آپ کے چند دنوں کی محبت میرے ماں باپ کی محبت کے آگے کچھ بھی نہیں۔ وہ لوگ تو مان بھی گئے تھے اگر آپ کے پیرنٹس انہیں آپ کی اصلیت نہ بتاتے۔ بابا نے کہا اگر میں رات کو واپس نہ آئی تو مجھ سے ہر قسم کا رشتہ ختم کر دیں گے۔ وہ شاہ زیب سے ہاتھ چھڑواتی پیچھے ہٹتی گئی تھی۔ آپ جیسے جھوٹے اور ریپس شخص کے لیے میں اپنے پیرنٹس کو نہیں چھوڑ سکتی۔ وہ چیخ کر بولتی، فار گاڈ سیک افرا، فار گاڈ سیک، میں ریپس نہیں ہوں۔ شاہ زیب پہلی بار چیخا تھا۔ افرا کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ وہ ڈر کر شاہ زیب سے مزید دور ہوئی تھی۔ اگر میں ایسا ہوتا تو اس وقت تم باعزت میرے سامنے نہ کھڑی ہوتی۔ مت بھولو میں نے ہی تمہاری عزت کو بچایا تھا۔ میں تمہیں ابھی کچھ نہیں بتاؤں گا کیونکہ تم سمجھنے کی کنڈیشن میں نہیں ہو۔ شاہ زیب سرخ آنکھیں سختی سے پیوست ہونٹوں اور موٹیوں کو بھیجتا ضبط کی انتہا پر تھا۔ مجھے اب آپ سے کوئی بات نہیں سننی۔ وہ اپنا تنفس بحال کرنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ شاہ زیب میر حاتم کی رگوں میں خون بن کر تمہاری محبت دوڑتی ہے، جہاں تک ممکن ہوتا ہے بھاگ لو، لیکن میری ایک بات یاد رکھنا، بیوی تو تم میری ہی بنو گی۔ شاہ زیب ایک قدم اس کے قریب بڑھتا دھیمے لہجے میں گرایا تھا۔ افرا کو اس سے شدید خوف محسوس ہوا تھا۔ وہ الٹے قدم سے مڑتی تیزی سے وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ شاہ زیب نے اس کے جانے کے بعد سارے فلیٹ کو تہس نہس کر دیا تھا۔ مجھ سے چھٹکارا پانا آسان نہیں افرا، شادی تو تمہاری مجھ سے ہی ہوگی۔ وہ بالوں کو نوچتا شدت گریہ سے چیخا تھا۔ افرا بریرہ سے ملتی شام کی فلائٹ سے پاکستان آ گئی تھی۔ اس کے گھر میں نکاح کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھی۔ اسے گھر کا ماحول جیسے وحشت سی ہو رہی تھی۔ بابا جانی، وہ رحیم صاحب کے کمرے میں آتے ان کے پاؤں کے قریب بیٹھ گئی تھی۔ رحیم صاحب نے فوراً اپنے پاؤں اکٹھے کیے تھے۔ بابا جانی مجھ پر اتنا بڑا ظلم نہ کریں۔ وہ سرخ آنکھوں سے نظریں جھکائی دھیمی آواز میں بولی تھی، ہم تمہارے لیے بہتر فیصلہ ہی کر رہے ہیں افرا۔ کمرے میں داخل ہوتی ماجدہ بیگم نرم آواز میں بولی تھی، بیٹی کی اجڑی حالت دیکھتے ان کا دل کو کچھ ہوا تھا۔ میں اتنی جلدی شادی نہیں کر پاؤں گی، مجھے کچھ وقت دے دیں۔ وہ نم آنکھوں سے رحیم صاحب کی طرف دیکھتے التجائیہ بول رہی تھی، نکاح کے بعد تمہارے پاس ٹائم ہی ٹائم ہوگا، تم فکر مت کرو، جلدی سنبھل جاؤ گی۔ رحیم صاحب کٹھور بنے اس سے نظریں پھیر کر بولے تھے، اس کی پسند کی حقیقت جان کر پہلے ہی وہ اس سے شدید ناراض تھے۔ میں مر جاؤں گی۔ وہ اپنی سسکی روکتی ہوئی بولی تھی، اکلوتی اولاد تھی، ہمیشہ اپنے ماں باپ نے ہر ضد پوری کی تھی، اب زندگی کے اتنے بڑے فیصلے میں ان کی زور زبردستی اس قدم گھونٹ رہی تھی۔ افرا، کیا الٹا سیدھا بول رہی ہو؟ جو اللہ کو منظور وہی ہوگا، اب جا کر ریسٹ کرو، صبح تمہارا نکاح ہے۔ ماجدہ بیگم بیٹی کی بات پر تڑپ کر بولی تھی۔ وہ بھی افرا کی اتنی جلدی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن وقت اور حالات کا تقاضا تھا۔ انہیں ڈر تھا کہ افرا جذبات میں کوئی قدم نہ اٹھا لے، تبھی اتنی جلدی سب کچھ ہو گیا تھا۔ آپ لوگ میرے ساتھ اچھا نہیں کر رہے۔ وہ شکوہ کی نظروں سے انہیں دیکھتے اپنے روم میں بھاگ گئی تھی۔ روم میں بند ہوتی دروازے سے ٹیک لگاتے وہ زمین پر بیٹھتی چلی گئی تھی۔ کمرے کی خاموش فضا میں اس کی ہچکیاں سنائی دے رہی تھی۔ رات کا وقت تھا۔ شاہ پیلس میں سب لوگ ڈنر کی ٹیبل پر موجود کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ حاتم شاہ سربراہی کرسی پر براجمان تھے۔ ان کے دائیں جانب کی کرسی ہمیشہ کی طرح خالی تھی۔ بائیں جانب ان کا بیٹا میر شاہ اپنی بیگم فاطمہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے ساتھ ہی ان کی بیٹی نورے بیٹھی تھی۔ مجھے لگا تھا آپ سب لوگ میرے آنے کی خوشی میں جشن کا انتظام کریں گے۔ کالی شرٹ اور بلو جینز پہنے، بازوں کے کف موڑے، ایک بازو پر کوٹ لٹکائے، شاہ زیب کئی سالوں بعد اس گھر میں داخل ہوا تھا جہاں صرف ماضی کی تلخ یادیں بستی تھیں۔ اس کی آواز سنتے ہی حاتم شاہ کی بے قرار آنکھوں کو سکون مل گیا تھا۔ اس کو اپنے سامنے دیکھ کر ان کی بڑی روح کو سرور مل گیا تھا، جبکہ دوسری جانب میر اور ان کی بیگم فاطمہ کے چہرے پر ناگواری چھا گئی تھی۔ آپ لوگوں نے شیر کی کھائی کچاڑ میں ہاتھ ڈالا ہے، واپسی تو ہونی ہی تھی۔ وہ طنزیہ مسکراہٹ سے بولتا حاتم شاہ کے بالکل سامنے موجود سربراہی کرسی پر شان سے اکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ شاہ زیب، میرے شہزادے۔ حاتم شاہ ان کی باتوں کو نظر انداز کرتے اٹھ کر ان کے قریب آنے لگے تھے، جب اس نے اس کے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روک دیا تھا۔ آپ کو
آپ کو ایک کام دیا تھا، آپ وہ بھی نہیں کر پائے۔ وہ ادب کے دائرے میں رہتا سرد لہجے میں گویا ہوا تھا۔ حاتم شاہ کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ وہ تو رشتہ لے کر بھی آئے تھے، افرا کے گھر والے ان کے گھر آنا چاہتے تھے، لیکن سارا کام فاطمہ بیگم اور میر شاہ نے خراب کر دیا۔ وہ چاہ کر بھی افرا کے پیرنٹس کو رشتے کے لیے راضی نہیں کر پائے تھے۔ میں یہاں کیا کر رہا ہے یہ یہاں کیا کر رہا ہے بابا؟ فوراً نکالے اسے یہاں سے۔ فاطمہ بیگم برہمی سے کرسی سے اٹھتی بولی تھی۔ شاہ زیب نے اپنی ناگوار نظروں سے انہیں دیکھا تھا۔ میرے گھر میں کھڑے ہو کر مجھے ہی باہر نکالنے کا بول رہی ہیں واٹا جوک؟ وہ زہر خان لہجے میں انہیں دیکھتا پھنکارا تھا۔ فاطمہ بیگم کا رنگ فاق ہوا تھا۔ انہوں نے بے یقینی سے حاتم خان کی طرف دیکھا تھا۔ یہ کیا بول رہا ہے بابا؟ دادا ساری پراپرٹی میرے نام کر چکے ہیں، اور یہ جو آپ نے میری محبت کو مجھ سے دور کرنے کی کوشش کی، اس کا خمیازہ بھگتنے کے لیے تیار ہو جائیے۔ سب لوگوں کے برے دن شروع ہونے والے ہیں۔ وہ سفاکیت سے ان پر نظر ڈالتا بولا تھا۔ ان کا لہجہ کسی بھی احساس سے عاری تھا۔ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں بابا؟ اس ذات کے نام ساری پراپرٹی کیوں کیا آپ نے؟ فاطمہ بیگم چیخی تھی۔ زبان سنبھال کر بات کریں فاطمہ، میں اپنے پوتے کے خلاف کوئی بات نہیں سنوں گا۔ حاتم شاہ سنجیدگی سے فاطمہ بیگم کی طرف دیکھے بنا بولے تھے۔ افسوس یہاں رہنے کے باوجود بھی آپ اتنی بے خبر ہیں، وہ طنزیہ بولا تھا۔ فاطمہ بیگم کے چہرے پر صدمے بھرتے تاثرات دیکھتے اسے لطف ملا تھا۔ شاہ زیب میرے ساتھ آؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے اکیلے میں۔ حاتم شاہ نے ہاتھ کے اشارے سے شاہ زیب کو اپنے کمرے میں آنے کا کہا تھا۔ شاہ زیب ایک استضاعیہ نظر سب پر ڈالتا ان کے پیچھے چل پڑا تھا۔ فاطمہ بیگم غصے سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ میر شاہ بھی ان کے پیچھے کمرے میں چلے گئے تھے۔ نورے بھی خاموشی سے اپنا ڈنر کرتے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ آپ نے مجھے کہا تھا لوٹ آؤ، میں واپس آ گیا ہوں، لیکن اپنے ساتھ میں صرف تباہی لایا ہوں۔ وہ ان کے پیچھے کمرے میں داخل ہوتا سر لہجے میں بولا تھا، تم غلط کر رہے ہو۔ میں نے پراپرٹی تمہارے نام اس لیے نہیں کہی کہ تم سب کو یہاں سے نکالنے کی دھمکیاں دیتے پھرو۔ حاتم شاہ ماتھے پر بند ڈالے بولے تھے۔ انہیں یہ بات بالکل پسند نہیں آئی تھی۔ آپ ہی مجھے واپس بلا رہے تھے، اب خود ہی اتنی جلدی پچھتانے لگے ہیں؟ وہ ان کے روبرو کھڑا سپاٹ لہجے میں گویا ہوا تھا۔ اب کیا چاہتے ہو تم؟ حاتم شاہ نے جھکے کندھوں سے گہرے سانس خارج کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ آپ جانتے ہیں میں کیا چاہتا ہوں؟ وہ ان کے قریب آتا ان کے ڈھلے کندھوں پر بازو پھیلاتا ہوا بولا تھا۔ حاتم شاہ ان کے چھوٹے سے اشارے پر ہی خوش ہو گئے تھے۔ ماشاءاللہ میری بیٹی کتنی پیاری لگ رہی ہے، چشمے بدور۔ ماجدہ بیگم سکن گولڈن جوڑے میں ملبوس تیار بیٹھی افرا پر نظر ڈالتے رشک سے بولی تھی۔ افرا ساکت نظروں سے زمین کو گھور رہی تھی۔ اس نے ایک بار بھی نظر بھر کر خود کو آئینے میں نہیں دیکھا تھا۔ جیسے جیسے نکاح کا وقت قریب آتا جا رہا تھا، اس کے اندر گھٹن کا احساس بڑھتا جا رہا تھا۔ ماجدہ بیگم کی بات سن کر بھی اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ ابھی تم ہم سے ناراض ہو، لیکن ہمارا یہ فیصلہ تمہاری زندگی سنوار دے گا۔ ماجدہ بیگم کی بات سنتے اس نے سختی سے لب بھیج دیے تھے۔ وہ انہیں کیا بتاتے، اس کی زندگی تو کہیں دور کینیڈا میں ہی رہ گئی ہے۔ ماما ابھی بھی وقت ہے، پلیز یہ نکاح روک لیں۔ وہ ان کا ہاتھ تھامتی نم آواز میں آنکھوں سے بولی تھی۔ چپ کر جاؤ افرا۔ انہوں نے فوراً ڈپٹ کر اسے چپ کروایا تھا۔ باہر مہمانوں میں سے کوئی سن لیتا تو کیا عزت رہ جاتی؟ افرا کو چھوڑتی وہ باہر چلی گئی تھی۔ وہ ساکت سی نظریں جھکا گئی تھی۔ اپنے ماں باپ سے اسی سختی کی امید نہیں تھی۔ ماجدہ بیگم باہر نکلتی مہمانوں سے ملنے لگی تھی۔ زید کے پیرنٹس شہزاد اور فوزیہ دونوں ان کے گھر آ چکے تھے۔ زید کہاں ہے بھائی صاحب؟ ماجدہ بیگم نے مسکراتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ الگ گاڑی میں اپنے دوستوں کے ساتھ آ رہا ہے، پہنچتا ہی ہوگا، فوزیہ نے خوش اسلوبی سے جواب دیا تھا۔ 1 گھنٹہ گزر گیا تھا، لیکن زید کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ شہزاد صاحب اسے کافی بار کال کر چکے تھے، لیکن اس کا فون آف جا رہا تھا۔ اب تو سب ہی پریشان ہو گئے تھے۔ مہمانوں میں بھی باتیں ہونا شروع ہو گئی تھی۔ کس کا انتظار کر رہے ہیں سب؟ کالی شلوار قمیض میں کندھوں پر چادر ڈالے شاہ زیب مضبوط قدم اٹھاتا ان کے گھر میں داخل ہوا تھا۔ سب اس کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ رحیم صاحب اور ماجدہ بیگم نے اسے فوراً پہچان گئے تھے، کیونکہ افرا نے انہیں شاہ زیب کی تصویر جو بھیجی ہوئی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ شاہ زیب کو دیکھتے رحیم صاحب اپنا غصہ قابو کرتے اس کی جانب بڑھ گئے تھے، جو ان کو اگنور کرتا وہاں موجود صوفے پر بیٹھتا، ٹانگ پر ٹانگ جمائے صوفے کی پشت پر بازو پھیلائے بیٹھ گیا تھا۔ اس کے ساتھ 2 گارڈز موجود تھے، جبکہ حاتم شاہ کو وہ خود ساتھ نہیں لایا تھا۔ سنا ہے آپ کا بھتیجا غائب ہے، وہ طنزیہ مسکراہٹ سے بولا تھا۔ سب کی توجہ اس پر مرکوز ہو گئی تھی۔ پتہ نہیں اس وقت وہ کہاں موجود ہوگا۔ شاید اس کا ایکسیڈنٹ نہ ہو گیا ہو، یا پھر کسی نے کڈنیپ نہ کر لیا ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ تھوڑی پر ہاتھ پھیرتا پرسوچ انداز میں بولتا، زید کے والدین کو شدید پریشان کر گیا تھا۔ ہمارا بیٹا کہاں ہے؟ شرافت سے بتا دو، ورنہ پولیس کو بلوا کر تمہیں حوالات کی سیر کروانے میں ہمیں کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ شہزاد صاحب نے اسے دھمکایا تھا۔ شاہ زیب ان کی بات سنتا سر پیچھے کی طرف پھینکتا زور سے ہنسا تھا، جیسے کسی بچے نے اسے جوک سنایا ہو۔
یہ کرنے کا سوچیے کبھی مت، ورنہ دوبارہ اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے طرح جائیں گے۔ وہ آگے کی طرف جھکتا، ان سے نظریں ملاتا صفاقیت سے بولا تھا، یہ کون ہے رحیم اور اسے کیا چاہیے؟ اس نے ہمارے بیٹے کو کیوں کڈنیپ کیا ہے؟ شہزاد صاحب رحیم صاحب کی طرف مڑتے سخت پریشانی سے پوچھنے لگے تھے۔ رحیم صاحب اس کی بات پر خاموش ہو گئے تھے۔ انہوں نے دھیرے سے انہیں شہزیب کا بتایا تھا، اس میں میری بیٹی کی کیا غلطی ہے؟ میرے بیٹے کی کیا غلطی ہے؟ شہزاد صاحب برہمی سے بولے تھے، اس کی سب سے بڑی غلطی میری محبت پر نظر رکھنے کی ہے، اور آپ لوگوں نے سوچ بھی کیسے لیا میں اتنی آسانی سے اپنی محبت سے دستبردار ہو جاؤں گا؟ میں شہزیب میر حاتم ہوں، مجھے اپنا حق چھیننا بخوبی آتا ہے۔ وہ شہزاد صاحب کی طرف دیکھتا ٹھنڈے تار لہجے میں بول رہا تھا، تمہیں کیا چاہیے؟ رحیم صاحب جھنجھلا کر غصے سے پوچھنے لگے تھے۔ افرا سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، ابھی اور اسی وقت، وہ سرد لہجے میں بولا تھا۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، میں تم جیسے شخص کو اپنی بیٹی کبھی نہیں دوں گا۔ شہزیب کی بات پر وہ بھڑک اٹھے تھے۔ 15 منٹ ہے، سوچ لیں، اس کے بعد زید کی زندگی میرے ایک کال کی منتظر ہوگی۔ اس کی سلامتی چاہتے ہیں تو چپ چاپ میرا نکاح اپنی رضامندی سے کروا دے، وہ سرد ترین لہجے میں بولا تھا۔ رحیم صاحب نے غصے سے مٹھیاں بھینچ لی تھی۔ شہزیب صاحب سخت پریشان ہو گئے تھے۔ یہ پاگل انسان جو کہتا ہے وہ کر دو رحیم، میں اپنے بیٹے کو تمہاری بیٹی کی وجہ سے کھونا نہیں چاہتا، وہ ہماری اکلوتی اولاد ہے۔ شہزاد صاحب رحیم صاحب کی طرف مڑتے التجائیہ بولے تھے۔ فوزیہ بیگم بھی اپنے بیٹے کے بارے میں سنتی رونے لگی تھی۔ ماجدہ بیگم پریشانی سے انہیں چپ کروانے لگی تھی۔ وہ لوگ بری طرح پھنس گئے تھے، ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا سوائے افرا کا شہزیب کے ساتھ نکاح کروانے کے۔ شہزاد صاحب کے ہاتھ جوڑنے پر رحیم صاحب نے کڑوا گھونٹ بھرتے ماجدہ بیگم کو اشارہ کیا تھا، وہ لوگ شاید بے بس ہو چکے تھے۔ شہزیب کے چہرے پر فاتحہ مسکراہٹ تھی۔ رحیم صاحب کے اشارے پر مولوی صاحب کو بلایا گیا تھا۔ ماجدہ بیگم اپنے آنسو روکتے افرا کو بلانے گئی تھی۔ مبارک ہو، پہنچ گیا تمہارا شہزیب، اس نے ہمیں کسی کے سامنے منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا۔ ماجدہ بیگم افرا کو کھڑا کرتی تیز لہجے میں بولی تھی۔ افرا نے نہ سمجھی سے انہیں دیکھا تھا۔ ماما، ماجدہ بیگم نے اپنی پکار انسنی کی، اسے زبردستی لیتی باہر نکل گئی تھی۔ افرا ان کی ساری بات سمجھ گئی تھی جب اس کی نظر سامنے صوفے پر کروفر سے بیٹھے شہزیب پر پڑ گئی تھی۔ اس کی آنکھیں تحیر سے پھیل گئی تھی، وہ کچھ بولنا چاہتی تھی لیکن اس کے پاس بولنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ اس نے لب کھولے تھے اور پھر بند کر لیے تھے۔ شہزیب نے ایک نظر اس پر ڈال کر اپنے چہرے کا رخ موڑ لیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں نکاح کے اجاب و مراحل مکمل ہو گئے تھے۔ افرا ابھی تک بے یقینی سی بیٹھی ہوئی تھی، اسے یقین نہیں ہو رہا تھا اس کا نکاح شہزیب سے ہو چکا تھا۔ تمہارا نکاح ہو گیا، اب میرے بیٹے کو چھوڑ دو۔ شہزاد صاحب فوراً شہزیب کی طرف بڑھے تھے۔ شہزیب نے اپنی مسکراہٹ دبائی تھی۔ آپ کا بیٹا میرے پاس نہیں ہے، وہ کندھے جھکا کر بولتا، کیا بکواس کر رہے ہو؟ اس کی بات سنتے شہزاد صاحب تحش کے عالم میں آ گئے تھے۔ ڈیڈ، زید کو گھر کے اندر صحیح سلامت داخل ہوتے دیکھ سب حیران ہو گئے تھے۔ آئی ایم سوری، ہماری گاڑی خراب ہو گئی تھی اور لفٹ کے دوران ہمارے موبائل چوری ہو گئے تھے۔ زید بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا بولا تھا۔ اس کے چہرے پر حیرت زدہ تاثرات نمایاں ہو گئے تھے۔ افرا جو خاموش بیٹھی تھی اسے کچھ بات سمجھ آ گئی تھی۔ چلیں، اب آپ کو آپ کا بیٹا مل گیا ہے، اب میری بیوی کو میرے ساتھ رخصت کر دیں۔ شہزیب صوفے سے اٹھتا اپنی قمیض صحیح کرتا بیزاریت سے بولا تھا۔ زید کی نظریں بے ساختہ شہزیب پر گئی تھی، جیسے وہ پہلے دیکھ نہیں سکا تھا۔ یہ کیا بول رہا ہے اور یہ یہاں کیا کر رہا ہے اور کیا بول رہا ہے؟ کون سی بیوی؟ زید اونچی آواز میں بولا تھا۔ شٹ اپ، دوبارہ اونچی آواز میں بولے تو زبان گدی سے کھینچ لوں گا۔ شہزیب ناگواریت سے سرد لہجے میں بولا تھا۔ وہ سب کو نظر انداز کرتا لمبے لمبے ڈھک پڑتا افرا کے پاس پہنچا تھا۔ اس کا ہاتھ نرمی سے تھامتے شہزیب نے اسے کھڑا کیا تھا۔ زید منہ کھولے بے یقینی سے سب کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ چلیں سسر جی اور ساسو ماں اپنی بیٹی کو دعائیں دیں، شہزیب رحیم صاحب اور ماجدہ بیگم سے بولا تھا، جو افرا کی طرف نظر بھر کر بھی نہیں دیکھ رہے تھے۔ بابا جانی، افرا نے نرمی سے انہیں پکارا تھا مگر وہ اس کی آواز پر رخ پھیر گئے تھے۔ افرا کے دل میں ٹیس سی اٹھی تھی، آنکھوں کے گوشے بھیگنے لگے تھے۔ لگتا ہے دونوں ناراض ہو گئے، ہم بعد میں منائیں گے۔ شہزیب سنجیدہ سا بولا تھا۔ ماما مجھے کہیں نہیں جانا بابا جانی۔ وہ ان دونوں کا منہ موڑتے دیکھ کر تڑپ اٹھی تھی۔ شہزیب کی گرفت اس کے ہاتھ پر بے ساختہ سخت ہوئی تھی۔ افرا کے کندھے کے گرد سختی سے بازو پھیلاتے وہ اسے اپنے ساتھ لگاتے اس کی باتوں کو نظر انداز کرتا اسے کھینچ کر اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ ماجدہ بیگم نم آنکھوں سے اپنے بیٹی کو جاتا دیکھ کر رحیم صاحب پر نظر ڈالتے خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ مہمان سارے رخصت ہونے لگے تھے۔ زید ایک الگ ہی ہنگامہ ڈال کر کھڑا ہو گیا تھا۔ منزل کے اتنے قریب پہنچ کر وہ کامیاب نہیں ہو پایا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کیسے شہزیب نے یہ سب کر دیا تھا۔ شہزیب اسے لے کر اپنے گھر میں
الگ گھر میں جا رہا تھا۔ افرا سارے راستے میں روتی آئی تھی۔ شاہ زیب اس کا رونا سن کر جھنجھلاہٹ کا شکار ہونے لگا تھا۔ ایک سیکنڈ میں چپ ہو جاؤ ورنہ میرا دماغ گھوم گیا تو تم بہت پچھتاؤ گی، شاہ زیب سنجیدگی سے بولا تھا۔ مقابل کے گھائل کر دینے والے روپ سے بمشکل وہ نظریں چرائے بیٹھا تھا۔ یہ سب آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ وہ اس کے ساتھ لہجے میں بولنے پر غصے سے بولی تھی۔ اپنے ماں باپ کا رویہ یاد کرتے خود بخود اس کے آنسو بہہ رہے تھے۔ آپ نے ایسا کیا کیا؟ مجھے میرے گھر والوں سے دور کر دیا۔ وہ غمگین سی گویا ہوئی تھی۔ میں نے تم سے کہا تھا جہاں تک بھاگ سکتی ہو بھاگ لو، لیکن بیوی تو تم صرف شاہ زیب میر حاتم کی ہی بنو گی۔ وہ اس کے سجے سورے روپ کو پر ایک گہری نظر ڈالتا ہوا بولا تھا۔ اس کی نظریں محسوس کرتی افرا خود میں سمٹی تھی۔ آپ کی محبت میرے لیے سزا بن گئی، وہ کپکپاتی آواز میں بولی تھی۔ تم نے مجھے اپنے پیچھے پاگل کیا تھا، اب میری محبت برداشت کرنا بھی تم پر فرض ہے۔ ابھی تو ابتدا ہے، اتنی جلدی ہار مان گئی ہو؟ میری شدتوں کو کیسے برداشت کرو گی؟ اس کا کام تھا ہاتھ تھامتے وہ دھیرے سے اپنے لبوں کے قریب لایا تھا۔ اس پر پرحدت لمس اپنے ہاتھ پر چھوڑتے افرا کانپ اٹھی تھی۔ آپ بہت برے ہیں، مجھے اس وقت پر پچھتاوا ہو رہا ہے جب میں آپ سے ملی تھی۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑواتے غصے سے چیخی تھی۔ شاہ زیب کو اس کے ہاتھ چھڑوانے والی حرکت سخت ناگوار گزری تھی۔ اوپر سے اس کا چیخنا سونے پر سہاگا کر گیا تھا۔ گاڑی کو روکتے شاہ زیب نے اس کا ہاتھ سے تام کر جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا تھا۔ افرا کی زبان فوراً بند ہو گئی تھی۔ دوبارہ یہ حرکت مت کرنا، تم اب میری بیوی ہو، جتنی جلدی ممکن ہو تسلیم کر لو۔ جہاں تک تمہارے ماں باپ کی بات ہے تو وہ بھی جلدی تم سے بولنے لگیں گے۔ اب میں تمہارے منہ سے کوئی فضولیات نہیں سننا چاہتا، ورنہ تمہارا منہ بند کرنے کے میرے پاس ہزار طریقے ہیں۔ افرا کے چہرے پر جھکتے وہ اس کے ہونٹوں کے قریب اپنے لب شدت سے رکھتا بولا تھا۔ افرا اس کے لمس سے گھبرا گئی تھی۔ اس کا چہرہ بے ساختہ تپ اٹھا تھا۔ شاہ زیب کی بے باکی سے وہ ایک پل کو شاکڈ رہ گئی تھی۔ مقابل سے اسے ایسی امید نہیں تھی۔ افرا کو چھوڑتے وہ سیدھا ہوتا گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ افرا اس کے بعد سارے راستے خاموشی سے لب بھیج کر بیٹھی رہی تھی۔ بریرہ افرا کے جانے کے بعد اداس ہو گئی تھی۔ عادل سے تھپڑ کھانے کے بعد وہ اس سے ملنے بھی نہیں گئی تھی۔ اس کے پیرنٹس کی مسلسل 2 دن سے اسے کالز آ رہی تھی جنہیں وہ اگنور کرتی۔ ایک ہفتے بعد اس کی انگیجمنٹ تھی اور وہ اس کا بھاگنے کا پورا پلان بنا چکا تھا۔ عادل سے وہ مکمل طور پر مایوس ہو چکی تھی۔ وہ 2 دن سے مسلسل اپنے اکاؤنٹ سے وقفے سے رقم نکلوا رہی تھی تاکہ ان کے گھر والوں میں سے کسی کو شک نہ ہو۔ اپنی ضرورت کی چیزیں وہ پیک کرنے لگی تھی۔ اس کا ارادہ افرا کے پاس پاکستان جانے کا تھا۔ یہاں کے ماحول سے ویسے اس کا دماغ خراب ہونے لگا تھا۔ سگریٹ پینے کا دل شدت سے چاہ رہا تھا لیکن خود کو روکتی وہ ہونٹ سختی سے بھیج کر بیٹھ گئی تھی۔ صبح سے اپنا سامان پیک کرنے کے چکر میں وہ بری طرح تھک گئی تھی۔ صوفے کے پوسے ٹیک لگائے وہ اپنا گھٹنا جھلا رہی تھی۔ خود کو سگریٹ پینے سے روکتے کس قدر مشکل کام تھا اسے اندازہ ہو رہا تھا۔ بھاڑ میں جائے سب کچھ، وہ جھنجھلا کر سگریٹ کا پیک نکالنے جا رہی تھی جب دروازے پر ہوتی بیل نے اس کے قدم روک دیے تھے۔ وہ آنکھیں گھماتی بیزاری سی دروازہ کھولنے لگی۔ تم؟ جھٹکے سے دروازہ کھولنے پر سامنے کھڑے عادل کو دیکھتی وہ چیخی تھی۔ اس کا بھاری ہاتھ کا تھپڑ ابھی تک اس کے سوچوں میں پیوست تھا۔ پیچھے ہٹو، اندر آنے دو۔ وہ اپنے فیانسے کو دروازے پر کھڑے رکھنا اچھی بات نہیں ہوتی۔ دروازہ مکمل کھولتا عادل دھڑلے سے اندر داخل ہوا تھا۔ فلیٹ میں پہلا سامان دیکھتے اس نے آبرو چکاتے بریرہ کو دیکھا تھا جو منہ بنائے غصے سے اسے گھور رہی تھی۔ یہ تمہاری شادی کا جوڑا ہے، امی نے بھیجا ہے، ورنہ میرا تو دل تمہارا گلا دبانے کا تھا۔ اپنے ہاتھ میں موجود شاپنگ بیگ اس کے قدموں کے پاس پھینکتا وہ سپاٹ انداز میں سرد لہجے میں گویا ہوتا۔ بریرہ کے چہرے پر مایوسی اور ذلت کے احساس کے تحت گہرے سائے لہرائے تھے۔ اس نے اپنے قدموں میں پڑے بیگ کو دیکھا تھا جس میں سے سرخ رنگ کا جوڑا اپنی جھلک دکھا رہا تھا۔ اپنا یہ 2 ٹکے کا ڈریس اٹھاؤ اور میرے فلیٹ سے نکل جاؤ۔ وہ غصے کی شدت سے کانپتی چیخی تھی۔ عادل کا چہرہ غصے سے سرخ پڑنا شروع ہو گیا تھا۔ تمہیں ہی میری بیوی بننے کا شوق تھا، اب چپ چاپ کل تیار رہنا۔ وہ ایک قدم بریرہ کی جانب بڑھاتا ناگواریت سے بولا تھا۔ بریرہ نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا تھا۔ تم جیسے آدھے دماغ والے شخص کی بیوی بننے سے بہتر ہے میں زہر کھا لوں۔ وہ تیش کے عالم میں بولی تھی۔ اس کے منہ سے سچائی کچھ زیادہ ہی کڑوی محسوس ہو رہی تھی۔ تم نے جو مذاق میں گھٹیا حرکت میرے پیرنٹس کے سامنے کی ہے اس کا خمیازہ تو بھگتنا ہی پڑے گا۔ وہ پینٹ کی پاکٹوں میں ہاتھ ڈالے سرسراتے لہجے میں بولا تھا۔ بریرہ کو بے ساختہ اس سے خوف محسوس ہوا تھا۔ شٹ اپ، فوراً نکلو یہاں سے، وہ دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے چیخی تھی۔ عادل نے اپنے کان پر بے ساختہ ہاتھ رکھا تھا۔ آہستہ آواز میں بولو، تمہارے قریب ہی کھڑا ہوں، میلوں فاصلے پر نہیں جو میرے کان پھاڑنے کی کوشش کر رہی ہو۔ تیار رہنا، کل 1 بجے پک کرنے آؤں گا اور کوئی بھی چلاکی مت کرنا۔ اب میں نے پختہ ارادہ کر لیا ہے تمہیں اپنی بیوی بنانے کا، اس لیے بھاگنے اور
چھپنے سے گریز کرنا۔ عادل سخت لہجے میں اس کی جانب دیکھتا ہوا بولا تھا۔ بریرہ نے اسے پھاڑ کھا جانے والی نظروں سے دیکھا تھا۔ وٹ ایور، جسٹ گیٹ آؤٹ، وہ ہاتھ پھیلاتی بظاہر لاپرواہی انداز میں بولی تھی، لیکن دل میں آگ سی لگی تھی۔ عادل ایک نظر اس پر ڈالتا باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ تمہاری زبان کا علاج میں بعد میں کروں گا۔ اس کے قریب سے گزرتا وہ دھیمے مگر سنجیدہ آواز میں بولتا اس کی دھڑکنیں منتشر کر گیا تھا۔ بریرہ بے ساختہ اپنی مٹھیاں بھینچی تھی۔ اس کے جانے کے بعد وہ زور سے دروازہ بند کرتی زمین پر بیٹھتی چلی گئی تھی۔ سامنے پڑے سرخ جوڑے کو گھورتے اس نے آہستہ سے اپنی طرف کھسکاتے کھولا تھا، جس میں سرخ رنگ کا نفیس سے کام والی میکسی تھی، جس پر نرمی سے ہاتھ پھیرتے وہ اپنے سوچوں میں غرق ہو گئی تھی۔ اس نے آج تک بمشکل ہی کبھی ایسٹرن سٹائل کا ڈریس پہنا تھا، تبھی فراق کو دیکھتے اسے عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھ رہی تھی۔ شاہزیب اسے روم میں چھوڑ جانے کے بعد جانے خود کہاں غائب ہو گیا تھا۔ افرا نے خود پر ایک بھرپور نظر ڈالی۔ اسکن گولڈن جوڑے میں وہ قیامت خیز لگ رہی تھی، اوپر سے سرخ آنکھیں اس کے حسن کو مزید دو آتشہ کر رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے اپنے ہاتھ میں موجود چوڑیاں اتارنا شروع کی تھی۔ سوچوں کا مرکز انجانے میں ہی شاہزیب کے گرد تھا۔ اسے امید نہیں تھی شاہزیب کچھ ایسا بھی کر سکتا ہے۔ چوڑیاں اتار کر ابھی وہ ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ رہی تھی جب دروازہ کھولتے شاہزیب روم میں داخل ہوا تھا۔ افرا نے ایک نظر اس پر ڈالتے ہی اپنی نظریں جھکا رہی تھی۔ کالے کرتے میں وہ آج بہت زیادہ ہینڈسم لگ رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر بکھرے بال اور چہرے پر چھائی انوکھی چمک اس کی خوشی کا اظہار کر رہی تھی۔ وہ دھیرے سے قدم اٹھاتا اس کی عین پشت پر کھڑا ہو گیا تھا۔ افرا کی تھوڑی پکڑتے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا تھا۔ افرا کی نظریں شیشے سے شاہزیب کی پرتپش نگاہوں سے ملی تھی۔ اس کی دھڑکنیں بے ساختہ بڑھ گئی تھی، ہاتھوں میں پسینہ آنے لگا تھا، کانوں سے دھواں نکلنا محسوس ہونے لگا تھا۔ تم نے سوچ بھی کیسے لیا میں تمہیں کسی اور کا ہونے دوں گا؟ اس کی گردن دبوچتے شاہزیب نے اس کی پشت اپنے سینے سے لگائی تھی۔ افرا گھبراتی ہوئی اس کا ہاتھ کو تھام گئی تھی، لیکن اس کا نازک ہاتھ شاہزیب کے فولاتی ہاتھ کا مقابلہ ہرگز نہیں کر سکتا تھا۔ شاہزیب، اس کے منہ سے پہلی بار اپنا نام سنتے شاہزیب کو خود میں سرور سا اترتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ میں جب بھی یہ سوچتا ہوں تم مجھے چھوڑ کر اس چپکو سے شادی کرنے والی تھی، میرے دل سلگ اٹھتا تھا۔ سب سے پہلے تمہارے سانس روکنے کا دل کرتا تھا، جس نے میری محبت میں خیانت کرنے کا اپنے ذہن میں لایا تھا۔ وہ اس کی گردن پر ہلکی سی گرفت مضبوط کرتا بول اٹھا تھا۔ افرا کی آنکھیں خوف سے مزید پھیلی تھیں۔ آپ نے مجھ سے باتیں چھپائی، وہ شکوہ کن نظروں سے بولی تھی۔ شاہزیب نے اپنا دوسرا ہاتھ اس کی پیٹ کے گرد باندھتے سے زور سے اپنے سینے سے بھینچا تھا۔ میں نے تم سے کچھ بھی چھپایا نہیں تھا، بس تمہیں فی الحال بتانا مناسب نہیں سمجھا تھا، اور جو بھی بات ہے میں خود تمہیں بتاؤں گا۔ دوبارہ کسی دوسرے کی بات سن کر میرے پہ الزام لگانے اور لڑنے کی جرات بھی مت کرنا۔ وہ آئینے میں اس کی نظروں میں نظریں ڈالتا سنجیدگی سے بولا تھا۔ افرا نے اپنے لب کاٹے تھے۔ مجھے بھی حقیقت جاننے کا حق ہے، وہ دھیمی آواز میں بولی تھی۔ شاہزیب کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ اس کی گردن سے اپنی گرفت ہٹاتے وہ اپنے دونوں ہاتھ اس کی کمر کے گرد باندھ چکا تھا۔ تمہارے اور بھی بہت سے حق ہیں، وہ اس کا دوپٹہ کندھوں سے ہٹاتا وہاں اپنی تھوڑی رکھتا اس کے کان میں گمگیر لہجے میں بولا تھا۔ افرا اس کا ذومعنی بات سمجھتی گردن تک سرخ پڑ گئی تھی۔ آپ بہت بے شرم ہیں، وہ آنکھیں جھپکاتی کپکپاتی آواز میں بولی تھی۔ فوراً اوپر دیکھو، دوبارہ اپنی نظریں نیچے مت جھکانا۔ شاہزیب کے سنجیدگی سے بولنے پر اس نے لرزتی پلکیں دوبارہ اوپر اٹھائی تھی۔ آئینے میں اس کی نظریں شاہزیب سے ٹکرائی تھی۔ اس کی بیک بون میں سرسرائیت سی محسوس ہوئی تھی۔ اور میں نے ابھی ایسی کوئی حرکت نہیں کی کہ تم مجھے بے شرم کہو، وہ اس کے گلابی نرم نازک گالوں پر ہولے سے رب رکھتا جذبات سے چور لہجے میں بولا تھا۔ افرا کا دل تیزی سے دھڑک اٹھا تھا۔ وہ گہرے گہرے سانس بھرتی شاہزیب کا پر حدت لمس خود پر محسوس کر رہی تھی۔ شاہزیب نے ایک جھٹکے سے اسے خود کی طرف موڑتے اس کی سانسوں کو خود میں قید کیا تھا۔ اس کے نرم و نازک لپسٹک سے سجے ہونٹوں کو نرمی سے اپنی گرفت میں لیتے شاہزیب نے اس کی کمر سے مضبوطی تھام کر اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ افرا نے بے ساختہ اس کے کرتے کے کالر کو دونوں ہاتھوں میں دبوچا تھا۔ اس کی سانسوں کو خود میں قید کرتے شاہزیب مد ہوش ہوا تھا۔ کمرے میں فضول خیز خاموشی تھی، بس ان کی دھڑکنوں کا رقص سنائی دے رہا تھا۔ افرا نے اپنا سانس بند ہوتا محسوس کر کے اس کے سینے پر ہاتھ مارنا شروع کر دیا تھا۔ شاہزیب نے دھیرے سے اس کے لبوں کو آزاد کیا تھا۔ افرا گہرے گہرے سانس لیتی اس کے سینے پر سر ٹکا گئی تھی۔ شاہزیب نے مسکراتے ہوئے اس کے گرد اپنا گھیرا تنگ کیا تھا۔ اسے اپنے حصار میں لیتے شاہزیب کو بے حد سکون محسوس ہو رہا تھا۔
शाहज़ेब ने इसे खुद से हटाते धीरे से अपने इसके दुपट्टे की पिन्स खोलना शुरू की थी। इफ़रा सुर्ख चेहरे से आंखें झुकाए खड़ी थी। इसकी उंगलियों का सरसराता लम्स अपने कंधे पर महसूस करते वो एक पल को उछल पड़ी थी। शाहज़ेब के होंठों पर दिलफरेब मुस्कुराहट आई थी। दुपट्टा उतारकर ड्रेसिंग टेबल पर फेंकते इसने इफ़रा के कानों में मौजूद झुमके निकाले थे। इसके कान की लो होंठों से छूते शाहज़ेब इफ़रा का सांस कुछ कर गया था। शाहज़ेब पापा प्लीज़। वो मुकाबिल की ठंडी उंगलियों का लम्स गर्दन पर महसूस करती तड़प उठी थी। शाहज़ेब ने इसके नेकलेस की डोरी खोलते इसकी गर्दन पर अपने होंठ रखे थे। इसके लम्स से इफ़रा ने ज़ोर से आंखें मींच ली थी। शाहज़ेब की दाढ़ी की चुभन एक अजीब सा सुरूर पैदा कर रही थी। शाहज़ेब ने इसकी गर्दन से होंठ हटाते इसके जूड़े में मुकीद बालों को खोल दिया था। जाओ कपड़े चेंज कर लो। इसकी हालत पता खाता शाहज़ेब पीछे हट गया था। अलमारी में से अपना ट्राउज़र और शर्ट निकाल कर इसने इफ़रा के हाथों में थमाई थी, क्योंकि इफ़रा के चेंज करने के लिए कोई कपड़ा न था। मम्मी ये कैसे पहनूंगी? वो लब दबाकर कपकपाती आवाज़ में गोया हुई थी। जैसे पहनते हैं, सुबह तुम्हारे कपड़े मंगवा दूंगा, फ़िलहाल इसे गुजारा करो। इससे पहले मैं अपना इरादा बदलूं, जल्दी से कपड़े चेंज कर लो। इसके चेहरे से बाल हटाता वो उसके दाएं गाल को सहलाता हुआ लो देती नज़रों से बोला था। इफ़रा तेज़ी से कपड़े सीने से लगाती वॉशरूम में भाग गई थी। इसकी तेज़ी देखते शाहज़ेब के होंठ हल्के से ऊपर उठे थे। इसके इंतज़ार में शाहज़ेब बेड पर बैठ गया था। साइड टेबल से सिगरेट उठाते शाहज़ेब ने सुलगाते हुए अपने लबों में दबाई थी। धुएं के मरगले हवा में छोड़ते वो सरूर सा टेक लगाए लेटने के अंदाज में बेड पर बैठ गया था। इफ़रा अपने सुर्ख लब काटती आहिस्ते से वॉशरूम से निकली थी। इसकी शर्ट और ट्राउज़र में वो बिल्कुल छुप सी गई थी। ट्राउज़र को आधे से ज़्यादा वो नीचे से फ़ोल्ड कर चुकी थी, जबकि शर्ट के बाजू को भी कोहनियों तक फ़ोल्ड किए हुए थे। शाहज़ेब की नज़रों से कन्फ्यूज़ होती इफ़रा अपने हाथों की उंगलियों से खेलने लगी थी। मेरे पास आओ। सिगरेट ज़मीन पर फेंक कर मसलते शाहज़ेब ने इसकी जानिब हाथ बढ़ाते अपने पास बुलाया था। इफ़रा कामती टांगों से छोटे छोटे कदम उठाकर इसके करीब गई थी। अपना छोटा सा हाथ इसने शाहज़ेब के हाथ पर रखा था, जिसे अपने मजबूत गिरफ्त में लेते शाहज़ेब ने इसे ऊपर खींच कर गिराया था। इफ़रा बुरी तरह गड़बड़ा गई थी। शाहज़ेब की जानिब देखते इसने अपने लब काटना शुरू किए थे। मुझे इरिटेशन हो रही है, दोबारा ऐसा मत करना। इफ़रा का होंठ अंगूठे की मदद से इफ़रा के दांतों से आज़ाद करवाते वो झुंझला कर बोला था। इसकी खुशबू में बसा नर्म और नाजुक वजूद शाहज़ेब के होश उड़ा रहे थे। ऊपर से इसकी हरकतें वो खुद को कंट्रोल बामुश्किल कर रहा था। इफ़रा शर्मिंदगी से सुर्ख पड़ती धीरे से सर हिला गई थी। इसका सर अपने सीने से लगाते शाहज़ेब ने इसके बालों में अपना चेहरा छुपा लिया था। वो शाहज़ेब का सुकून थे, इसकी रूह का हिस्सा थी, इसकी पहली मोहब्बत थी। इफ़रा शाहज़ेब मिर हातिम। इफ़रा आंखें मूंदती इसके सीने पर सर रखे ही नींद के आगोश में चली गई थी। आदिल बाजार था ब्लैक फॉर्मल ड्रेस में बरीरा को पिक करने आया था। इसे उम्मीद थी बरीरा अब तक भाग गई होगी। दरवाजे पर बेल बजाते हुए उसकी दरवाज़ा ना खोलने पर मुस्कुराता हुआ मुड़ने लगा था। जब दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर इसकी मुस्कुराहट सिमटी थी। बरीरा पर नज़र पड़ते ही वो साकित हुआ था। सुर्ख घेरेदार फ्रॉक में लाइट सा मेकअप किया वो बेहद प्यारी लग रही थी। इसने पहली बार बरीरा को इस तरह के ड्रेस में देखा था और देखता ही रह गया था। तुम्हें क्या लगा मैं डर कर भाग जाऊंगी? आबरू उचकाते बरीरा ने इस्तज़ाया नज़रों से इसे देखते पूछा था, जो ब्लैक थ्री पीस में सूट में अपनी शानदार पर्सनैलिटी के साथ इसे खुले मुंह के साथ देख रहा था। एक पल को बरीरा को लगा शायद वो अच्छी नहीं लग रही, लेकिन इसकी आंखों में पसंदीदगी देखती वो गर्दन अकड़ा कर खड़ी हो गई थी। मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं थी। अपना गला खंगारते आदिल बरीरा से नज़रें फेरता हुआ बोला था। हाँ हाँ हाँ, बला बला, अंदर आ जाओ, अभी मैंने अपनी हील्स नहीं पहनी। वो मुंह बिगाड़ते इसे अंदर आने का बोलते अपने रूम में चली गई थी। आदिल मुंह पर हाथ फेरता लाउंज में बैठ गया था। इसका दिल अजीब अंदाज में धड़क रहा था। कुछ ही देर बाद इसका बरीरा से निकाह था, जिसे सोचते ही वो एक अलग से कैफियत महसूस कर रहा था। इसने हमेशा अपनी बीवी के लिए किसी पाकिस्तानी मासूम सी पढ़ी लिखी लड़की का सोचा था, ना कि बरीरा जैसी बोल्ड कनाडा के माहौल में पली बड़ी क्लबिंग करती लड़की का सोचा था। चलो चलें। दुपट्टा अपने बाजू पर डालने की कोशिश में झुंझलाती हुई बरीरा आदिल से बोली थी। आदिल ने इसकी मुश्किल आसान कर दी थी। वो आगे बढ़ता इसके हाथ से दुपट्टा थाम कर इसके कंधों पर धीरे से फैला गया था। बरीरा शदीद हैरान हुई थी। आदिल इसका दुपट्टा डालता पीछे हट गया था। बरीरा खामोशी से लब दबाती इसके पीछे चल पड़ी थी। निकाह का इंतज़ाम आदिल के घर पर किया गया था, जहाँ आदिल के दोस्त और चंद रिश्तेदार मौजूद थे। बरीरा से आदिल ने इसके पेरेंट्स को पूछा था, जिसके बारे में वो सख्ती से इनकार कर गई थी। इसके बाद किसी ने इससे इस मुतल्लिक कुछ नहीं पूछा था। गवाहों की मौजूदगी में सब कुछ ही देर
کچھ ہی دیر میں ان کا نکاح ہو گیا تھا۔ مسز طاہر نے اس کا ماتھا چومتے مبارکباد دی۔ پہلی بار اتنا شفقت بھرا لفظ محسوس کر کے بدیرہ کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ اپنے ماں باپ کا خیال آتے اس نے سختی سے لب بھینچ لیے تھے۔ مجھے پتہ ہے آپ نے اس دن انگیجمنٹ کے بارے میں جھوٹ بولا تھا۔ مسز طلحہ اسے روم میں لے کر آئی تھی جہاں نرمی سے بدیرہ کا ہاتھ تھامتی وہ گویا ہوئی تھی۔ بدیرہ ایک دل بری طرح دھڑکا تھا۔ اس کی زبان پر تالا لگ گیا تھا۔ مجھے اپنے بیٹے پر اتنا اعتماد ہے کہ وہ کبھی بھی ہم سے چھپا کر اتنا بڑا قدم نہیں اٹھا سکتا۔ مسز طلحہ اس کے خاموش جھکے چہرے پر نظریں مرکوز کیے بول رہی تھی۔ پاپا پھر آپ شادی کے لیے کیوں مانی؟ بدیرہ نے نہ سمجھی سے انہیں دیکھا۔ صحیح وقت پر آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اس کا چہرہ تھپتھپاتی مسز طلحہ اسے کنفیوز چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ وہ مہمانوں سے فارغ ہوتا اپنے دوستوں سے جان چھڑواتا اب مشکل کمرے میں آیا تھا۔ اسے بیڈ پر بیٹھے دیکھ کر عادل نے لب بھینچے تھے۔ دروازے کو لاک کرتا وہ اپنا کوٹ اتار کر روم میں موجود کاؤچ پر پھینک چکا تھا۔ میرے انتظار کر رہی تھی؟ دھیرے سے قدم اٹھاتا بدیرہ کے پاس بیڈ کے قریب کھڑا ہوتا عادل سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا کسی خوش فہمی میں مت رہنا، بس آنٹی کی وجہ سے بیٹھی تھی۔ وہ بنا لحاظ کیے بیڈ سے اترتی کھڑی ہوئی تھی، اپنی زبان کے جوہر دکھانے لگی تھی۔ مجھے لگا تھا شاید تم جاننا چاہتی ہو مجھے تم کیسی لگتی ہو۔ اس کی جانب میں ایک قدم بڑھاتا وہ بدیرہ کے چہرے سے لٹ نرمی سے ہٹاتا بولا تھا۔ بدیرہ کے دل نے بے ساختہ ایک بیٹ مس کی تھی۔ میں کیسی لگ رہی ہوں؟ وہ بے ساختہ پوچھ بیٹھی تھی۔ زہر لگ رہی ہو، عادل مسکراہٹ دباتا ہوا بولا تھا۔ پھر مجھے کھا کر مر جاؤ۔ وہ اسے گھورتی منہ بگاڑ کر بولی تھی۔ مجال ہے جو مقابل اس کے ٹوٹے منہ سے ہی تعریف کر دے۔ بدیرہ کا دل اس کا منہ نوچنے کو چاہا تھا جس نے اس کے ارمانوں پر پانی پھیر دیا تھا۔ میرا بھی اتنا گندا ٹیسٹ نہیں ہوا، عادل گندا سا منہ بنا کر بولتا۔ بدیرہ کو مرچی لگ گئی تھی۔ تم بھی میرے اسٹینڈرڈ کے نہیں ہو، آئی سمجھ؟ چھلے ہوئے آلو، وہ ابھی جواباً چیخ کر بولی تھی۔ عادل نے آنکھیں گھماتے مقابل کو گھورا تھا۔ آئندہ کے بعد مجھ سے تمیز سے مخاطب ہونا، شوہر ہوں تمہارا، ملازم نہیں۔ بدیرہ کا جبڑا جگڑتے عادل اسے ڈرانے کے لیے سرسراتے لہجے میں بولا تھا۔ بدیرہ کی بیک بون میں سنسنی سی دوڑ گئی تھی۔ میں تم سے ڈرتی نہیں ہوں، مجھ پر اپنا رعب جمانے کی کوشش مت کرنا۔ بدیرہ اس کے ہاتھ اپنے چہرے سے چٹکتی ناگواری سے بولی تھی۔ اسے کہاں منظور تھا مقابل کا استفسار بھرا لہجہ۔ ہا ہا ہا، اب ساری زندگی تم پر ہی رعب جھاڑوں گا، اس لیے بدتمیزی اور الٹے لام لینے سے پرہیز کرنا، کیونکہ مجھے تمہیں روکنے کے بہت سے طریقے آتے ہیں۔ عادل اس کے بالوں کو ہولے سے اپنی گرفت میں لے کر جھٹکا دیتا بولا تھا۔ بدیرہ نے زور سے عادل کے کندھے دبوچتے وہاں اپنے ناخن کاٹے تھے۔ عادل نے تکلیف سے بے ساختہ لب بھینچ لیے تھے۔ مقابل کے ناخن تیز چھری کی طرح اندر گھستے ہوئے محسوس ہوتے۔ اف، جنگلی بلی ہو پوری۔ اپنے کندھے سے اس کا ہاتھ جھٹکتا وہ جھنجھلا کر بولا تھا۔ دوبارہ مجھ پر اپنا زور مت چلانا، ورنہ تمہارے کندھے کے بجائے اگلی بار تمہارا منہ ہوگا۔ وہ اپنے ناخنوں پر پھونک مارتی ایک ادا سے بولتی ڈریسنگ ٹیبل کے پاس جاتی اپنا عکس دیکھنے لگی تھی۔ عادل خاموشی سے اسے گھورتا ہوا فریش ہونے چلا گیا تھا۔ مجھے گھر چھوڑاؤ۔ اس کے فریش ہونے کے بعد بدیرہ اسے بولی تھی۔ آج رات یہاں ہی گزار لو، کل چھوڑ آؤں گا۔ عادل کافی تھک چکا تھا تب انکار کر گیا تھا۔ پھر تو تمہیں زمین پر سونا پڑے گا۔ بدیرہ بیڈ پر تیزی سے چڑھ کر بیٹھی بولی تھی۔ عادل نے اچنبھے سے اسے دیکھا تھا۔ میں کیوں زمین پر لیٹوں گا؟ اس نے آبرو چکاتے پوچھا تھا۔ ساتھ ہی تیزی سے وہ بیڈ پر پھیل کر بیٹھ گیا تھا۔ اگر اتنی ہی پرابلم ہے تمہیں تو تم خود زمین پر لیٹ جانا۔ اب زیادہ بکواس مت کرنا، پہلے ہی میرا سر درد سے پھٹ رہا ہے، ورنہ ایسا نہ ہو میں تمہیں اٹھا کر باہر پھینک دوں، اور اگر کپڑے چینج کرنے ہوئے تو میری الماری سے کوئی شرٹ اور ٹراؤزر لے لینا۔ عادل پھیل کر لیٹا ہوا بولا تھا۔ بدیرہ نے بیزاری سے اسے گھورا تھا۔ منہ بنا کر اٹھتی وہ خاموشی سے چینج کرنے چلی گئی تھی۔ عادل کی ترتیب سے موجود کپڑوں کو وہ اچھا خاصا بگاڑ چکی تھی۔ سکون سے ہاتھ جھاڑتی وہ آرام سے بیڈ پر لیٹ گئی تھی۔ عادل کے اوپر سے کمفیٹر کھینچ کر خود کو ڈھانپتی سو گئی تھی۔ ساری رات ان دونوں نے ایک دوسرے سے کمفیٹر کھینچنے اور ٹانگیں اور بازو ایک دوسرے کو مار کر گزارے تھے، اور دونوں ہی سکون سے سو نہیں پائے تھے۔ افرا پرسکون سی سو رہی تھی جب اچانک آوازیں سنتے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ شہزیب جو اسے اپنے سار میں لیے لیٹا تھا وہ اسے اپنے سار سے آزاد کرتا اونچی آواز سے کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ جھوٹ ہے سب کچھ، میں ٹوٹے پھوٹے سے الفاظ اس کے منہ سے سرگوشی کی صورت میں نکل رہے تھے۔ افرا اس کو سینے میں ڈوبتے دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ اس نے فوراً اٹھ کر شہزیب کے کندھوں پر ہاتھ جماتے اسے اٹھانے کی کوشش کی تھی۔ شہزیب اٹھ جائیں، آپ برا خواب دیکھ رہے ہیں۔ آپ بالکل ٹھیک۔ باقی الفاظ اس کے منہ میں ہی دب گئے تھے۔ جب شہزیب نے پٹ سے آنکھیں کھولتے اس کی گردن سے دبوچے تکیے سے لگایا تھا، وہ اس کے اوپر جھکا سرخ آنکھوں سے اسے گھورنے لگا تھا۔ افرا کو اپنا سانس بند ہوتا محسوس ہونے لگا تھا۔ اس نے شہزیب کا ہاتھ پکڑ کر ہٹانے کی کوشش کی تھی مگر وہ ناکام ٹھہری تھی۔ شہزیب میری طرف دیکھیں۔ افرا نے اپنا کانپتا ہاتھ اس کے گال پر رکھا تھا۔ وہ دھیرے
دھیرے سے شاہزیب کا گال سہلاتے ہوئے بول رہی تھی۔ شاہزیب فوراً ہوش کی دنیا میں لوٹا تھا۔ وہ تیزی سے افرا کا گلا چھوڑتا بیڈ پر دوسری سائڈ پر گر گیا تھا۔ افرا گہرے گہرے سانس لیتی خود کا تنفس درست کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دوبارہ جب ایسا ہو میرے قریب مت آنا۔ شاہزیب اس کی طرف رخ کرتا سنجیدگی سے بولا تھا۔ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا بیڈ سے اٹھ گیا تھا۔ سگریٹ کا پیک اٹھاتا وہ کمرے میں موجود بالکنی میں آ گیا تھا۔ سگریٹ لبوں میں دباتے اس نے سلگائی تھی۔ گہرے گہرے کش لیتا وہ خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ خواب تو کافی عرصے سے اس کے ساتھ ہی تھے، لیکن کچھ عرصے سے اسے خواب آنا بند ہو چکے تھے۔ لیکن پاکستان واپس آ کر اس کا ایک نیا سلسلہ جاری ہو چکا تھا۔ افرا اپنا سانس بحال کرتی شاہزیب کے لیے فکرمندی سے ننگے پاؤں ہی اٹھتی بالکنی میں آ گئی تھی، جہاں اسے سگریٹ پیتے دیکھ کر افرا نے ناک چڑھائی تھی۔ وہ جلدی شاہزیب کی ساری بری عادتیں چھڑوانے کا عہد کر چکی تھی۔ دھیرے سے قدم اٹھاتی وہ دھڑکتے دل سے شاہزیب کی پشت پر کھڑی تھی، اپنے بازوؤں کو حصار اس کے گرد باندھ چکی تھی۔ شاہزیب کو اس کی آہٹ سے ہی پہچان گیا تھا، مگر خاموش رہا تھا۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ شاہزیب سختی سے ہوا میں دھواں چھوڑتا پوچھ رہا تھا۔ آپ پریشان لگ رہے ہیں، کوئی بات ہے تو مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں، اس طرح آپ خود کو ہلکا محسوس کریں گے۔ وہ سمجھداروں کی طرح اس کی پشت سے چہرہ ٹکاتے ہوئے بولی تھی۔ میں نے تم سے کچھ نہیں چھپایا۔ سوئی کیوں نہیں؟ میں نے تم سے کچھ پوچھا تھا، سوئی کیوں نہیں؟ وہ اس کی بات کو نظر انداز کرتا کرخت پوچھنے لگا تھا۔ افرا نے خفگی سے اسے دیکھا تھا۔ خڑوس وہ زیر لب بڑبڑائی جو شاہزیب کی سماعتیں بھی سن چکی تھی۔ شاہزیب سگریٹ زمین پر پھینکتا ہوا افرا کی جانب مڑا تھا۔ اس پر ایک بھرپور نظر ڈالتے شاہزیب کی نگاہ اس کے پاؤں کی طرف گئی تھی۔ تم پاگل ہو؟ بنا چپل کے بالکنی میں کیوں آئی؟ وہ اس کی لاپرواہی پر برہم ہوا تھا۔ افرا کی کمر کے گرد بازو ڈالتے اس نے افرا کو اپنے پاؤں پر کھڑا کیا تھا۔ اب صورتحال کچھ اس طرح تھی کہ افرا شاہزیب کے دونوں پاؤں پر اپنے پیر جما کر کھڑی تھی۔ شاہزیب نے افرا کی کمر کے گرد بازو کے گرد مضبوطی سے حصار باندھا ہوا تھا۔ وہ اب بھی مشکل سے اس کے کندھوں تک پہنچ رہی تھی۔ شاہزیب سر جھکا کر اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ دوبارہ ایسی بے وقوفی مت کرنا۔ شاہزیب کے سنجیدگی سے بولنے پر افرا نے منہ پھلایا تھا۔ اوکے، اب اندر چلیں، مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے، افرا ٹھنڈی ہوا محسوس کرتی بولی تھی۔ شاہزیب نے اس کی کمر کے گرد بازو ڈالتے اسے باہوں میں بھرا تھا۔ افرا نے فوراً اپنا ہاتھ اس کی گردن میں ڈالتے اس کے سینے پر سر رکھا تھا۔ شاہزیب کی ٹھنڈی انگلیوں کا لمس اپنے وجود پر محسوس کرتے اسے سرسرایت محسوس ہو رہی تھی۔ شاہزیب نے نرمی سے اسے بیڈ پر لٹا کر لیٹا تھا۔ اس کی نظریں افرا کی گردن پر موجود اپنی انگلیوں کے نشان پر گئی تھی۔ وہ بے ضابطہ اپنے لب بھیج گیا تھا۔ اٹس اوکے شاہزیب، اس کی نظروں کا زاویہ دیکھتے افرا نرمی سے بولی تھی۔ شاہزیب نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالتے بے ساختہ جھکتے افرا کی گردن پر شدت سے اپنے لب رکھے تھے۔ اس کی جسارت پر افرا کانپ اٹھی تھی۔ A hero will kill you to save the world, but a villain will destroy the world to save you, and I am a villain for you. شاہزیب اس کے کان کے پاس جھکے شدت سے جذبات سے بولا تھا۔ افرا کی آنکھیں تحیر سے بہل گئی تھی، دل پسلیاں توڑ کر باہر نکلنے کو کہہ رہا تھا۔ وہ شاہزیب کی محبت کا اندازہ چاہ کر بھی نہیں لگا سکتی تھی۔ شاہزیب اس کے ماتھے پر اپنے تشنیاں لب رکھتا اسے اپنے حصار میں لیتا دوبارہ لیٹ گیا تھا۔ افرا کافی دیر اس کے لفظوں کے سحر میں کھوئی ہوئی تھی۔ افرا شاہزیب سے پہلے اٹھ گئی تھی۔ دھیرے سے خود کو اس کی گرفت سے آزاد کرواتی افرا واپس فریش ہو کر باہر نکلی تھی، جب روم کے دروازے پر ناک ہوا تھا اور اوندھے منہ لیٹے شاہزیب پر نظر ڈالتی دروازے پر گئی تھی۔ یہ سر نے آپ کے لیے کپڑے منگوائے تھے۔ ملازمہ اپنے ہاتھ میں موجود کئی شاپنگ بیگز دکھاتی ہوئی بولی تھی۔ یہاں رکھ دیں۔ وہ بیگز روم میں رکھواتی ملازمہ کو ناشتہ تیار کرنے کا بولتی بھیج چکی تھی۔ شاپنگ بیگ میں سے ایک خوبصورت سا برینڈڈ سی گرین کلر کا شارٹ فراک، تنگ پاجامہ اور شفون کا دوپٹہ اٹھاتے وہ شاور لینے چلی گئی تھی۔ اپنے بال سکھاتی وہ واش روم سے نکلتی ڈریسنگ ٹیبل پر بیٹھ گئی تھی۔ اپنے بالوں کو کنگھی کرتے اس کی نظر بے ساختہ آئینے سے بیڈ پر لیٹے شاہزیب پر گئی تھی۔ شاہزیب نیند سے اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ اس کی نظریں افرا پر ہی مرکوز تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ حوصلہ رکھیں، آپ کی ہی ہیں۔ وہ دل فریب مسکراہٹ کے ساتھ بولی تھی۔ ایک ہلکی سی مسکان شاہزیب کے چہرے کا احاطہ کیا تھا۔ یس یو آر مائن، اونلی مائن۔ وہ افرا کی من موہنی صورت کو نظروں کے حصار میں رکھے نیند سے بھری آواز میں بولا تھا۔ افرا کی دھڑکنیں اس کی آواز پر منتشر ہوئی تھی۔ وہ کتنا پوزیسو تھا اس کے معاملے میں اسے ابھی تک اس چیز کا اندازہ نہیں تھا۔ آپ فریش ہو جائیں، میں آپ کا ڈریس نکال دیتی ہوں۔ وہ لرزتی پلکوں کو جھکاتی نرمی سے بولی تھی۔ شاہزیب کے ہونٹ ہلکے سے اوپر اٹھے تھے۔ شاہزیب سر ہلاتا اٹھ کر فریش ہونے چلا گیا تھا۔ افرا نے اٹھ کر اس کے لیے گرے رنگ کا سوٹ نکال دیا تھا۔ اپنے گلے میں دوپٹہ ڈالتی وہ بالوں کو گھچڑ میں مقید کیے کمرے سے نکل آئی تھی۔ نظریں ادھر ادھر گھماتی وہ گھومتی آ کر کچن میں پہنچ گئی تھی۔ ملازمہ سے ناشتہ لگواتے افرا کو یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ شاہزیب یہاں اکیلا ہی رہتا ہے، اس کے گھر والے دوسرے گھر میں رہتے ہیں، جسے سن کر افرا کا موڈ بگڑا تھا۔ اسے لگ رہا تھا شاہزیب شاید اسے اپنے گھر والوں سے ملوانا نہیں چاہتا تھا، تبھی اسے چھپا کر یہاں رکھ رہا تھا۔ وہ ابھی انہیں سوچوں میں گم تھی جب بھاری مردانہ آواز
سنتے وہ اچھل پڑی تھی۔ السلام علیکم۔ شاہانہ چال چلتے حاتم شاہ اپنے مخصوص بھاری مردانہ آواز میں بولتے۔ افرا نے انہیں جان نظروں سے دیکھا تھا۔ وہ دھیرے سے منہ میں ان کے سلام کا جواب دے چکی تھی۔ حاتم شاہ نے ایک تنقیدی نگاہ افرا پر ڈالی تھی، جس کے پیچھے ان کا پوتا پاگل ہوا تھا، جہاں تک کہ وہ اپنا ہی وعدہ توڑ کر واپس پاکستان بھی آ چکا تھا۔ میں شاہ زیب کا دادا ہوں۔ حاتم شاہ نے اپنا تعارف کروایا تھا۔ افرا کی آنکھیں ایک پل کو پھیلی تھی، پھر اس کے چہرے پر ایک بڑی سی مسکان نمایاں ہوئی۔ دادا جان، آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ بیٹھے، میں آپ کے لیے کھانا لگواتی ہوں۔ افرا خوشی سے چہکتے ہوئے بولی تھی۔ اپنے دادا جان تو بچپن میں کھو چکی تھی، تبھی انہیں دیکھتی وہ خوش ہوئی تھی۔ حاتم شاہ ان کی خوشی دیکھ کر حیران ہوئے تھے۔ افرا انہیں ٹیبل پر بٹھاتی ان کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے لگی تھی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں دادا؟ اپنی کمر پر بازو باندھے وہ شان سے چلتا ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تھا۔ ان کا یوں بنا بتائے آ جانا شاہ زیب کو ہضم نہیں ہوا تھا۔ میں اپنی بہو سے ملنے آیا ہوں، تمہیں تو فرصت نہ ملی ان بری آنکھوں کو اپنی بہو دکھانے کی، سو میں خود ہی چلا آیا۔ وہ چہرے پر بے چارگی سجائے اس انداز میں بولے تھے، افرا فوراً پگھل گئی تھی۔ اس نے کچھ غمگین نظروں سے شاہ زیب کو گھورا تھا، جو اس کی گھوری کو نظر انداز کرتا خود حاتم شاہ کو دیکھتا نفی میں سر ہلانے لگا تھا۔ آپ ابھی جو انہی دادا ان کی باتوں میں مت آئیں، ان کی خود کی بھی روح بہت ضعیف ہے، افرا ان کا جی بہلانے کے لیے بولی تھی۔ شاہ زیب نے ابرو اچکاتے اس ٹڈی کو گھورا تھا، جو حاتم شاہ کے سامنے شیرنی بن گئی تھی۔ یہ میں فرصت سے تمہیں بتاؤں گا میری روح کتنی ضعیف ہے، وہ ہر لفظ چباتا ہوا بولا تھا۔ افرا کے گلے میں گلٹی ابھر کر مدھوم ہوئی تھی۔ مجھے ناشتہ سرو کرو۔ شاہ زیب اس کی ہوا نکالتی ہوئی دیکھ کر مسکراہٹ چھپاتے سنجیدگی سے بولا تھا۔ افرا اٹھ کر خاموشی سے اسے ناشتہ سرو کرتی شاہ زیب کے ساتھ ہی بیٹھ گئی تھی۔ میرے ساتھ ہی ناشتہ کھا لو، الگ کھانے کی ضرورت نہیں۔ شاہ زیب افرا کو الگ پلیٹ میں کھانا کھانے سے روکتا ہوا بولا تھا۔ حاتم شاہ نے حیرت سے پوتے کو دیکھا تھا، جو کبھی کسی کو اپنا جھوٹا نہ کھانے دیتا تھا اور نہ ہی کسی کے ساتھ کھاتا تھا۔ فرض ضرور افرا میں ہی کچھ ایسا تھا کہ وہ ہر چیز ہر حد سے گزر رہا تھا۔ آپ کے یہاں آنے کا مقصد؟ وہ صوفے پر ٹانگ جماتے حاتم شاہ کے روبرو بیٹھا پوچھ رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے ہی انہوں نے مل کر ناشتہ کیا تھا، اب وہ حاتم شاہ کے ساتھ بیٹھے باتیں کر رہا تھا۔ تم سے ملنے کو دل چاہ رہا تھا تو چلا آیا۔ حاتم شاہ سنجیدگی سے بولے تھے۔ مجھے بچہ سمجھنے کی غلطی مت کیجیے گا، میں جس کام کے لیے آیا ہوں وہ ہو چکا ہے، اب کچھ ہی دنوں میں واپس لوٹ جاؤں گا۔ شاہ زیب سگریٹ سلگاتا ہوا بولا تھا۔ حاتم شاہ نے ایک ناپسندیدہ نگاہ اس کے ہاتھ میں موجود سگریٹ پر ڈالی تھی۔ یہاں سب کچھ تمہارا ہی ہے، اب ان چیزوں کو سنبھال لو، واپس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حاتم شاہ سنجیدگی سے گویا ہوئے شاہ زیب سے سگریٹ کا دھواں ہوا میں چھوڑتے ان پر ایک نظر ڈالی تھی۔ آپ کی یہ بات مان لیتے ہیں، لیکن مجھ سے اچھے کی امید مت رکھیے گا۔ وہ سگریٹ کا گہرا کش لیتا جس انداز میں بولا تھا، وہ حاتم شاہ کو بھی پریشان کر گیا تھا۔ سگریٹ ایش ٹرے میں مسلتا وہ اپنا ڈریس چینج کرنے کے لیے چلا گیا تھا۔ بلیک 3 پیس سوٹ میں بالوں کو نفاست سے سیٹ کیے وہ ٹائی باندھ رہا تھا جب افرا روم میں آئی تھی۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے شاہ زیب سے تھوڑے فاصلے پر کھڑے ہو کر پوچھا تھا۔ اتنے بڑے گھر میں اکیلے رہنے کا سوچ ہی سے گھبرا رہی تھی۔ ہم آفس جا رہے، 3-4 گھنٹے تک واپس آؤں گا، میری اجازت کے بغیر اس گھر سے باہر قدم بھی مت نکالنا، کچھ منگوانا ہو تو ملازمہ کو بول دینا۔ شاہ زیب اپنی ٹائی باندھتا اس کی جانب مڑا تھا۔ افرا نے اس کی بات پر منہ بگاڑا تھا۔ ملازمہ سے کیوں بولوں گی؟ کیا وہ میرا شوہر ہے؟ وہ خفگی سے بولی تھی۔ شاہ زیب نے ابرو اچکاتے حیرت سے اسے دیکھا تھا، جو چھوٹی سی بات پر ناراض دکھائی دے رہی تھی۔ ناراض کیوں ہو رہی ہو؟ مجھے کال کر دینا، اور کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں، تم پراپر ریسٹ کرنا۔ شاہ زیب اپنا موبائل اٹھا کر پاکٹ میں ڈالتا بولا تھا۔ ریسٹ کر چکی ہوں، اب سارا دن میں کیا کروں گی؟ وہ منہ پھلاتی ہوئی پوچھ رہی تھی۔ میں کون سا سارے دن کے لیے جا رہا ہوں، جلد آ جاؤں گا، پھر 2 دن تک ہم واپس چلے جائیں گے، تم اپنی اسٹڈیز اگین اسٹارٹ کرنا۔ شاہ زیب اس کے قریب بڑھتا ہوا بولا تھا۔ افرا نے آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ میں ماما اور بابا جانی سے صلح کیے بغیر واپس نہیں جاؤں گی، وہ سنجیدگی سے بولی تھی۔ شاہ زیب نے گہری نظروں سے اسے دیکھا تھا، جس کی آنکھوں میں بے چینی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اس بارے میں آ کر بات کروں گا، کوئی فضول حرکت یا شرارت کرنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ اس کا گال تھپتھپا کر شاہ زیب نے اسے وارننگ دی تھی۔ افرا ناراض نظروں سے اسے دیکھتی تیزی سے بنا کچھ جواب دیے کمرے سے نکل گئی تھی۔ شاہ زیب نے ناگواری سے اسے جاتا دیکھا تھا۔ واپس آ کر اسے بات کرنے کا سوچتا، وہ اپنی چیزیں اٹھاتا، لمبے ڈھک بھرتا نیچے اترتا تھا، جہاں سامنے ہی حاتم شاہ کھڑے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ ان پر نظر ڈالتا باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ حاتم شاہ ایک گہرا سانس خارج کرتے اس کے پیچھے بڑھ گئے تھے۔ آہا، کیا ہوا؟ کیوں صبح کیوں لڑکیوں کی طرح چیخ کیوں رہے ہو؟ بریرہ جو مزے سے سو رہی تھی مقابل کی چیخ سنتی اپنے کان پر ہاتھ رکھے نیند سے ڈوبی آواز میں بولی تھی۔ عادل جس کی آنکھ کھلی تھی بریرہ کو پھیل کر اپنے نہایت قریب لیٹے دیکھ کر اس کی بے ساختہ چیخ نکلی تھی۔ شٹ اپ، جلدی سے اٹھو، تمہیں گھر چھوڑ کر آؤں
پھر مجھے ڈیوٹی پر جانا ہے۔ عادل اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا تیزی سے بیڈ سے اترتا ہوا بول رہا تھا، میرا ابھی اٹھنے کو دل نہیں، چپ کر کے سو چلے جاؤ۔ بریرہ برہمی سے بولی تھی۔ عادل نے کاٹ کھانے والی نظروں سے سوئی ہوئی جنگلی بلی کو دیکھا تھا۔ اس کا مزہ چکھانے کا سوچ تھا۔ وہ سائڈ ٹیبل سے جگ اٹھاتا واش روم میں گیا تھا۔ ٹھنڈا پانی جگ میں بھرتے اپنی مسکراہٹ چھپاتا وہ باہر آ گیا تھا۔ ایک نظر سکون سے سوتی بریرہ کے چہرے پر ڈالتے اس نے فوراً پانی کا جگ اس کے چہرے پر الٹا دیا تھا۔ بریرہ ٹھنڈا پانی چہرے پر پڑتے ہی تڑپ کر اٹھ گئی تھی۔ جاہل گوار، آلو میں تمہارا منہ نوچ لوں گی۔ اپنے دماغ کو سن پڑتا محسوس کر کے وہ چیخی تھی۔ ٹھنڈے پانی نے اس کے ہوا جھنجھوڑ دیے تھے۔ تمیز نام کی کوئی چیز ہے تم میں نہیں ہے۔ اب اٹھ گئی ہو تو میرے فریش ہونے کے بعد چپ چاپ فریش ہو جانا۔ عادل مسکراہٹ دبا کر اس کی حالت سے لطف اندوز ہوتا مڑا ہی تھا جب بریرہ نے اچھل کر اس پر چھلانگ لگائی تھی۔ عادل جو اس صفات کے لیے تیار نہ تھا، سیدھا منہ کے بل زمین پر گر تھا۔ اس کی تھوڑی سی زور سے کارپیٹ فلور پر لگی تھی۔ ہائے اللہ موٹی، مجھے مارنے کا ارادہ ہے۔ بریرہ جو عادل کے بال پکڑ کر کھینچنے لگی تھی، اس کی دہائی سنتے وہ ہنسی تھی۔ آئندہ کے بعد ایسے گھٹیا طریقے سے مجھے اٹھانے کی کوشش مت کرنا ورنہ تمہیں گنجا کر دوں گی۔ وہ عادل کے بال ہولے سے کھینچتی اس کے اوپر سے اٹھ گئی تھی۔ عادل نے دل میں اسے ہزاروں سلوٹیں سنائی تھی۔ تم پوری موٹی بھینس ہو، جنگلی بلی، میرا منہ توڑ دیا۔ وہ اپنی تھوڑی کو سہلاتا سیدھا ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ بریرہ کے بال کھینچنے والی حرکت پر بمشکل اس نے کڑوا گھونٹ پیا تھا۔ اب پنگا لیا تو انجام بھی بھگتنا ہی پڑے گا۔ تم ہوگے موٹے، دوبارہ مجھے موٹا کہنے کی جرات بھی مت کرنا۔ عادل کے قریب ایک قدم اٹھاتی ہی وہ تب کر غصے میں چیخ کر بولی تھی۔ عادل ایک پل کو اسے گھبرا گیا تھا۔ اس کو ڈرتے دیکھ کر بریرہ کا کندھا تھپتھپاتی واش روم میں چلی گئی تھی۔ بدتمیز، ذرا جو عقل ہے، شوہر سے کیسے بات کی جاتی ہے۔ وہ بریرہ کو برا بھلا بولتا بربراتا ہوا اپنی تھوڑی کو پکڑ کر بیڈ پر بیٹھ گیا تھا۔ حاتم شاہ کے ہمراہ چلتا وہ کروفر سے بلڈنگ میں داخل ہوا تھا۔ سب ورکر حیرت سے حاتم شاہ کے ساتھ چلتے شہزیب کو دیکھ رہے تھے، جس کے بارے میں سب نے بہت کچھ سن رکھا تھا، مگر حقیقت میں ابھی تک کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ کام کرتے ورکر انہیں سلام کرتے سلام کرنے لگے تھے، انہیں دیکھتے ہی سلام کرنے لگے تھے۔ شہزیب بنا کسی کی طرف دیکھتا چلتا حاتم شاہ کے ساتھ لفٹ میں داخل ہوا تھا۔ 4تھ فلور پر لفٹ روکتے ہی باہر نکلا تھا۔ یہ فلور خاص کر کمپنی کے اونرز کے لیے ریزرو تھا۔ یہ یہاں کیا کر رہا ہے بابا؟ میر شاہ جو میٹنگ کے لیے اپنے آفس سے نکلا تھا، شہزیب کو یہاں دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ اس کے ساتھ موجود پی اے بھی شہزیب کو دیکھ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے حاتم شاہ کے اشارے پر وہاں سے چلا گیا تھا۔ اب وہاں صرف وہ تینوں ہی موجود تھے۔ حاتم شاہ میر شاہ کو جواب دینے ہی لگے تھے جب شہزیب ان سے پہلے بول اٹھا تھا۔ دادا، آپ نے کیسے کیسے ملازم رکھے ہوئے ہیں جنہیں یہ تک نہیں پتہ مالک سے کیسے سوال کرتے ہیں۔ اس کا انداز حد تک امیز تھا۔ میر شاہ غصے سے سرخ پڑ گئے تھے۔ شہزیب کو حیرت تھی کہ میر شاہ نے ساری پراپرٹی حاتم شاہ سے کیوں اس کے نام لکھوائی تھی، جبکہ وہ نفرت اس سے اب بھی کرتے تھے۔ یا تو وہ ماہین نے جھوٹ بولا تھا یا بات کچھ اور تھی۔ بابا کس کو یہاں لے آئے ہیں؟ اسے واپس بھیج دیں، وہاں ہی یہ سڑتا پھرے، اور ساتھ ہی وہ گھٹیا لڑکی بھی لے جائے جس کے پیچھے ہماری عزت دوبارہ خاک میں ملانے کے لیے واپس لوٹا ہے۔ میر شاہ کا لہجہ زہر خن تھا۔ شہزیب نے اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بے ساختہ بھینچ لی تھی۔ افرا کے بارے میں ان کے الفاظ سنتے وہ بے ساختہ ان پر جھپٹا تھا۔ ہمارے درمیان میری بیوی کو دوبارہ لانے کی جرات بھی مت کیجیے گا۔ اس کے معاملے میں بہت پاگل ہوں، ہر حد سے گزر جاؤں گا۔ شہزیب ان کے چہرے پر دھاڑا تھا۔ حاتم شاہ نے بمشکل شہزیب کو میر شاہ سے دور کیا تھا۔ تم دونوں پاگل ہو گئے ہو، مجھے مارنا چاہتے ہو تو صاف صاف بتا دو۔ وہ شہزیب اور میر شاہ کی طرف دیکھتے اپنا سینہ سہلاتے تکلیف سے بولے تھے۔ بیٹے اور پوتے کو آپس میں لڑتے ہوئے برداشت کرنا ان کے بس میں نہیں تھا۔ بابا کیا ہوا، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ میر شاہ پریشانی سے انہیں دیکھتا بولا تھا۔ تم جہاں جا رہے ہو جاؤ، تم سے میں بعد میں بات کروں گا۔ حاتم شاہ سنجیدگی سے بھاری لہجے میں بولے تھے۔ میر شاہ لب بھینچ کر ایک کٹیلی نظر شہزیب پر ڈالتا خاموشی سے وہاں سے چلا گیا تھا۔ آپ نے اپنی میڈیسن لی تھی؟ شہزیب نے ماتھے پر بل ڈال کر پوچھا تھا۔ حاتم شاہ اس کی فکر پر مسکرائے تھے۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، تم ٹینشن مت لو، بس اپنے باپ سے لڑائی مت کیا کرو۔ چلو تمہیں آفس دکھاتا ہوں۔ وہ شہزیب کے تاثرات بدلتے دیکھ کر بات ہی تبدیل کر گئے تھے۔ شہزیب سر ہلاتا ان کے پیچھے چل گیا تھا۔ بریرہ کو کچھ دیر پہلے ہی عادل ڈیوٹی پر جانے سے پہلے اپنے فلیٹ چھوڑ گیا تھا۔ مسز طلحہ نے اسے روکنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ بہانہ بناتی واپس آ گئی تھی۔ ابھی وہ عادل کے ساتھ رہنے کے لیے تیار نہیں تھی، ابھی تو اسے یہ رشتہ قبول کرنے کے لیے وقت درکار تھا۔ وہ اسے اچھا لگا تھا، اس کے غصے کے باوجود بھی وہ کئی بار اس کی مدد کر چکا تھا۔ وہ ٹیبل
کپڑوں میں مزے سے صوفے پر بیٹھی، پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے، پر بیٹھی نیٹ فلکس پر کوئی شو دیکھ رہی تھی۔ پی پی گود میں دھرے پاپ کارن سے بھی لطف اندوز ساتھ گود میں پڑے پاپ کارن سے بھی لطف اندوز ہو رہی تھی۔ دروازے پر اچانک بیل ہونے سے وہ بدمزہ ہوئی تھی، اٹھی تھی، ماتھے پر تیوری چڑھائے دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ جھٹکے سے دروازے کھولتے اسے شدید پچھتاوا ہوا تھا۔ سامنے ہی اس کے پیرنٹس کے 2 گارڈز موجود تھے۔ کچھ دیر بعد اس کی انگیجمنٹ تھی، جسٹن سے، اس کی وجہ سے وہ اپنا فون بھی بند کر چکی تھی۔ وہ تیزی سے دروازہ واپس بند کرنے ہی والی تھی جب گارڈز نے دروازے کو زور سے جھٹکا دیا تھا۔ بریرہ سیدھا زمین پر گری تھی، اس کی کونیاں زمین پر رگڑی گئی تھی، تکلیف سے اس کے منہ سے سسکی نکلی تھی۔ ہم آپ کو لینے آئے ہیں، سر نے بھیجا ہے، ان میں سے ایک گارڈ اپنے مخصوص سرد لہجے میں بولتا۔ بھاڑ میں جاؤ کمینوں! وہ منہ میں بڑبڑاتی تیزی سے اٹھی تھی اور ایک جانب پڑا شو پیس اٹھاتے اس کی طرف پھینکا تھا۔ وہ سیدھا ایک گارڈ کے سر پر لگا تھا، اس کے منہ سے بے ساختہ گالی نکلی تھی۔ دوسرے نے بریرہ کو تیزی سے اندر کی جانب بھاگتے دیکھ کر دبوچا تھا، جبکہ دوسرے نے اس کے سر سے نکلتا خون صاف کرتے اپنے سور سے انجیکشن نکال کر زور سے بریرہ کے بازو پر لگا دیا تھا۔ بریرہ کو بری طرح مزاحمت کرتی چیخی جا رہی تھی۔ وہ انجیکشن میں موجود دوائی جسم میں جاتے ہی ایک دم ڈھیلی پڑی تھی، چند ہی سیکنڈ میں وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ وہ دونوں بریرہ کو اٹھاتے خاموشی سے وہاں سے نکل گئے تھے۔ وہ کچھ دیر ہی پہلے واپس آیا تھا۔ افرا کو کہیں نہ پا کر شہزیب سارا چھان مارا تھا۔ اسے افرا کہیں نہیں ملی تھی، اس کا دل عجیب انداز میں دھڑک رہا تھا۔ اسے اپنے سامنے نہ پا کر اس کا دل گھبرا رہا تھا۔ افرا کہاں ہے؟ ملازمہ کو بلاتے وہ اونچی آواز میں دھاڑتے ہوئے پوچھنے لگا تھا۔ ملازمہ ڈر کے کانپنے لگی تھی، مقابل کے غصے سے کون واقف نہ تھا۔ سر، میم بیک سائڈ پر موجود گارڈن میں گئی ہیں، ملازمہ نے کانپتی آواز میں بتانے پر وہ لمبے لمبے ڈھک بھرتا سائڈ ٹیبل بیک سائڈ پر جانے لگا تھا، جہاں پر بڑا سا گارڈن اور ایک چھوٹا سا پول موجود تھا۔ افرا پول میں ٹانگیں لٹکا کر بیٹھی تھی، ٹانگوں کو جھلاتی وہ ہاتھ سے پانی کو بھی اوپر اچھال رہی تھی۔ اس کے چہرے پر پڑتی دھوپ اس کے رنگ کے ساتھ ایک عجیب سا متنازع پیدا کر رہی تھی۔ افرا کے ہونٹوں پر ایک ہلکی میٹھی سی مسکان تھی۔ شہزیب اسے دیکھتا ٹھٹک کر رک گیا تھا۔ وہ اکیلی بیٹھی کتنی پرسکون لگ رہی تھی، وہ معصوم تھی، زندگی سے بھرپور، شہزیب کے بالکل برعکس تھی۔ اسے دیکھتے ہی شہزیب کو سکون ملا تھا۔ لمبے لمبے ڈھک پر تھا، وہ افرا کی جانب بڑھا تھا۔ افرا اس کے قدموں کی چھاپ سنتے سر اٹھایا تھا، جب اچانک شہزیب کے کچھ زیادہ ہی قریب آنے پر وہ کھسکتی ہوئی دور ہٹنے کی کوشش میں سیدھا پانی میں گر گئی تھی۔ شہزیب اسے پانی میں گرتا دیکھ کر فوراً گھبراتا ہوا اپنا کوٹ اتار کر سائڈ ٹیبل پر پھینکتا پول میں چھلانگ لگا چکا تھا۔ تم پاگل ہو، دوبارہ یہاں ایسے بیٹھنے کی ضرورت نہیں۔ وہ اس کا ڈوبتا ڈبکیاں کھاتا وجود کمر سے تھام کر اپنے سینے سے لگاتا اس کے چہرے پر غصے سے اونچی آواز میں بولا تھا۔ افرا جو پانی ناک اور منہ میں جانے سے کھانس رہی تھی، شہزیب کس طرح ڈانٹنے پر اس کی آنکھوں سے پانی بھر آیا تھا۔ آپ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں، وہ اس کے کندھے پر مکے جڑتے پانیوں سے بھری اپنی دھندلاتی نظروں سے اسے دیکھتی ہوئی بول رہی تھی۔ مجھے ویسے بھی کوئی اچھا نہیں سمجھتا، تمہارے معاملے میں ویسے بھی میرا دماغ کام نہیں کرتا۔ وہ افرا کی کمر پر گرفت مضبوط کرتا سسراتے لہجے میں بولا تھا۔ افرا کا دل زوروں سے دھڑکا تھا، یہ شخص اس کے معاملے میں واقعی پاگل تھا۔ یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ سوئمنگ تمہیں آتی نہیں ہے، اس لیے دوبارہ یہاں مت آنا۔ اسے پول سے باہر بٹھاتے وہ بھی باہر نکلتا اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ افرا نے بے ساختہ منہ پھیلایا تھا، میرا دل کر رہا تھا یہاں آنے کو، آپ اگر نہ ڈراتے تو میں کبھی بھی پانی میں نہ گرتی۔ وہ خفگی سے اپنے گیلے کپڑوں کو دیکھ رہی تھی۔ شہزیب کی نظر بے ساختہ اس کی نظروں کے ساتھ افرا کے گیلے کپڑوں پر گئی تھی۔ گیلے کپڑوں سے اس کے وجود سے چپکے اس کے نشیب و فراز ابھار رہے تھے۔ شہزیب کی نظریں محسوس کرتی افرا نے تیزی سے اپنے گرد بازو باندھے تھے۔ اسے شہزیب سے دیر و شرم محسوس ہونے لگی تھی۔ میرے کپڑے چینج۔ وہ پھر پھرتی سے اٹھنے لگی تھی، شہزیب کے ہاتھ پکڑ کر کھینچنے پر سیدھا اس کے سینے سے آ ٹکرائی تھی۔ افرا کی نظریں اس کی نظروں سے ملی تھی، جن کی تپش محسوس کرتی وہ اپنی نظریں جھکا گئی تھی۔ شہزیب نے نرمی سے گیلے بال اس کے چہرے سے ہٹائے تھے، اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالوں میں بھرتے شہزیب نے اوپر کی جانب اٹھائے تھے۔ شہزیب نے نرمی سے گیلے بال اس کے چہرے سے ہٹائے تھے، اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالوں میں بھرتے شہزیب نے اوپر کی جانب اٹھاتے اس کی جانب جھکتے محبت سے اس کی چھوٹی سی ناک پر اپنے لب رکھے تھے۔ افرا نے اپنی گیلی شرٹ سے جھانکتے سینے پر نظر پڑتے ہی آنکھیں میچ لی تھی۔ شہزیب نے اس کے بالوں کو ہلکا سا جھٹکا دیا تھا۔ افرا نے فوراً اپنی آنکھیں کھول لی۔ عین اسی لمحے شہزیب نے اس کے چہرے پر مزید جھکتے اس کے ہونٹوں پر شریر سی جسارت کی تھی۔ افرا شہزیب کی ڈھیلی گرفت محسوس کرتی تیزی سے اسے دھکا دیتی اندر کی جانب بھاگ گئی تھی۔ شہزیب لب زور سے بھینچتے اسے خود سے دور جاتے دیکھ رہا تھا۔ خود پر قابو پاتے وہ اٹھا تھا، اپنا کوٹ اٹھا کر اندر جانے لگا تھا، جب ملازمہ ہاتھ میں پارسل پکڑے اس کے قریب آئی تھی۔ سر، یہ پارسل آیا ہے۔ ملازمہ کے بتانے پر اس نے حیرت سے پارسل کو دیکھتے اسے ملازمہ سے کھولتے
ملازمہ سے لیتے کھولا تھا۔ پارسل پہ کسی کا نام نہیں لکھا تھا۔ پارسل کے اندر موجود چیزیں دیکھتے ہی شاہ زیب کا چہرہ غصے کی شدت سے سرخ پڑا تھا۔ اس میں افرا اور اس کے نکاح کے ٹائم کی پکچر موجود تھی، جس پر بڑا سا کٹ لگا ہوا تھا۔ ساتھ ہی ایک تصویر پر لال مارکر سے چند حرف لکھے ہوئے تھے، ویلکم بیک۔ شاہ زیب نے غصے سے وہ پارسل زمین پر پھینک دیا تھا۔ اسے آگ لگا دو اور اب دوبارہ کوئی پارسل بھی آئے باہر پھینک دینا۔ شاہ زیب ملازمہ پر برستا، اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ اسے اس وقت سگریٹ کی طلب شدت سے ہو رہی تھی، تبھی فوراً کمرے میں جاتے اس نے سگریٹ سلگائی تھی۔ یہ کس نے بھیجا تھا وہ خوب جانتا تھا اور اسی وجہ سے وہ پاکستان آنا نہیں چاہتا تھا۔ عادل 2 دن سے کسی کیس میں بری طرح مصروف تھا۔ بریرہ کی جانب خاموشی سے وہ تھوڑا ٹھٹکا تھا، تبھی آج سیدھا پولیس اسٹیشن سے بریرہ کے فلیٹ پر گیا تھا۔ فلیٹ پر کئی بار بیل بجانے کے بعد بھی کوئی سے جواب نہیں ملا تھا۔ ضرور کہیں آوارہ گردی کرنے کے لیے نکلی ہوگی، وہ تلخی سے سوچنے لگا۔ ہونٹوں کو سختی سے بھینچتے ایک زوردار ٹانگ اس کے فلیٹ کے دروازے پر ماری تھی۔ آج اس کے پیرنٹس کے ساتھ کے فرینڈ کے بیٹے کی انگیجمنٹ تھی اور وہاں بریرہ کو لے کر جانا کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن بند دروازے اور اس کی غیر موجودگی سے شدید تیش دل آ گئی تھی۔ اگر وہ اس کی بیوی نہ ہوتی تو الگ بات تھی، وہ جہاں مرضی جاتی، اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن اب وہ اس کے نکاح میں تھی، کیسے برداشت کر لیتا؟ وہ کسی کلب میں غیر مردوں کے درمیان جھول رہی ہو۔ غصے سے اس کی رگیں تن گئی تھی۔ ایک کٹیلی نظر بند دروازے پر ڈالتے وہ لمبے لمبے ڈنک بھرتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ اپنے گھر جا کر وہ شاور لیتا اپنا غصہ ٹھنڈا کر چکا تھا۔ گرے 3 پیس سوٹ میں بالوں کو جیل سے سیٹ کیے وہ انتہائی پرکشش لگ رہا تھا۔ اس کے دوست کی انگیجمنٹ تھی، دوست کی آئی تھنک مطلب پیرنٹس کے دوست کے بیٹے کی نا، تو مجھے لگتا ہے وہی ہے، اسی کے ساتھ ہوگی۔ غصے سے اس کی رگیں تن گئی تھی۔ ایک ٹیلی نظر بند یہ پڑھ لیا پرکشش لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر چھائی سنجیدگی اس کی پرسنالٹی کو مزید ابھار رہی تھی۔ وہ مکمل تیار ہوتا، اپنی چیزیں لیتا گاڑی میں بیٹھ گیا تھا۔ اس کے پیرنٹس واپس پاکستان جا چکے تھے۔ وہاں اس کی دادی کی طبیعت کچھ ناساز تھی، جس کے باعث وہ اچانک ہی واپس لوٹ گئے تھے۔ انگیجمنٹ پارٹی کا انتظام بڑے پیمانے پر اوپن ایئر میں کیا گیا تھا۔ تازہ پھولوں کی خوشبو فضا میں پھیلی ہوئی تھی۔ سجاوٹ حد سے زیادہ کی گئی تھی، جس سے اس کی دولت کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ عادل وہاں لوگوں سے ملتا جلتا بات چیت کرنے لگا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی جب اس کے پیرنٹس کے فرینڈ ڈیوڈ اور سوزی سے اس کی ملاقات ہوئی تھی۔ اپنے پیرنٹس کی طرف سے ایکسکیوز وہ کر چکا تھا۔ انگیجمنٹ سٹارٹ ہونے والی تھی۔ عادل بور سا ایک سائڈ پر کھڑا تھا۔ سب لوگ لڑکی کے آنے کے انتظار میں تھے۔ عادل نے جوس کا گلاس ہاتھ میں تھاما ہوا تھا۔ لڑکی کی انٹری پر اس کی نظر بے ساختہ اٹھی تھی اور وہ پلٹنا ہی بھول گئی تھی۔ حلق میں کانٹے سے چبھتے ہوئے محسوس ہونے لگے تھے، ماتھے کی رگیں ضبط کی شدت سے پھول گئی تھی۔ سامنے ہی پیچ کلر کے ویسٹرن ڈریس کے لانگ گاؤن میں تیار سی بریرہ کو اسٹیج کی طرف بڑھتے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں مرچیں چبھنے لگی تھی۔ مقابل کو دیکھتے ہی اس کا گلا دبانے کا بے ساختہ دل کیا تھا۔ اس کی نظریں بریرہ کے ساتھ اسٹیج تک گئی تھی، وہ وہاں ساکت کھڑا تھا۔ ہوش تو اسے تب آیا جب بریرہ کے ہاتھوں میں جسٹن کے رنگ پہنانے پر ہر طرف تالیوں کا شور گونج اٹھا تھا۔ بریرہ نے مردہ دل سے کانپتے ہاتھوں سے جسٹن کی ہاتھوں میں رنگ پہنائی تھی۔ اس نے مقابل کی طرف دیکھنے سے گریز کیا تھا۔ اس کی آنکھیں سامنے کی طرف اٹھی تھیں۔ عادل کو دیکھتے ہی ایک خوشی کی لہر اس کے وجود میں اتری تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں نفرت اور حقارت دیکھتے ہی وہ منجمد ہو گئی تھی۔ اس کا سانس سینے میں اٹک گیا تھا۔ وہ اعتبار نہیں کرے گا، اس کے ذہن میں بے ساختہ خیال آیا تھا، اور واقعی حقیقت تھی۔ اس کے پیرنٹس نے جس طریقے سے اسے فورس کر کے یہ سب کروایا تھا، وہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی۔ جسٹن کا لمس اپنے گال پر محسوس کرتے اس کو اپنے وجود سے نفرت محسوس ہوئی تھی۔ وہ بے ساختہ قدم اٹھاتی پیچھے ہٹ گئی تھی۔ عادل کا ضبط یہیں تک تھا، وہ بے ساختہ اتلے قدم اٹھاتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ بریرہ نے نم آنکھوں سے اسے جاتے دیکھا تھا۔ اس کو لگ رہا تھا شاید وہ اس کے قریب آ کر سوال کرے گا، اس سے پوچھے گا، لیکن وہ تو خاموشی سے اسے حال پر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ بریرہ نے تکلیف کی شدت سے آنکھیں مینچ لی تھی۔ وہ حقیقت کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس عورت کو میرے یہاں آنے کی اطلاع کس نے دی؟ وہ یقیناً چیخنے کے انداز میں دھار تھا۔ جب سے اسے وہ انویلپ ملا تھا، اس کا خون جل رہا تھا۔ تبھی پہلی فرصت ملتے ہی وہ شاہ پیلس چلا آیا تھا۔ سب لوگ بیٹھے چائے پی رہے تھے جب وہ بنا لحاظ کیے چلتا آیا تھا۔ کس کی بات کر رہے ہو شاہ زیب؟ حاتم شاہ نے چائے کا کپ میز پر رکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ آپ جانتے ہیں میں کس کے بارے میں بات کر رہا ہوں، اور تم کمرے میں جاؤ۔ وہ ایک ناگوار نظر فاطمہ بیگم پر ڈالنے کے بعد خاموش بیٹھی نورے سے بولا تھا، جو فوراً کپ میز پر ٹکاتی اپنے کمرے میں بھاگ گئی تھی۔ میری بیٹی پر رعب جھاڑنے کی ضرورت نہیں، اپنی حد میں رہو۔ فاطمہ بیگم غصے سے بولی تھی۔ وہ آپ کی بیٹی بعد میں اور میری بہن پہلے ہے، یہ بات بھولنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ وہ انگلی اٹھا کر سخت لہجے میں بولا تھا۔ اس کی بات نے فاطمہ بیگم کو شدید تکلیف پہنچائی تھی۔ آپ نے ہی اس عورت کو میرے بارے میں بتایا ہے نا؟ وہ فاطمہ بیگم کی طرف بڑھتا مزید بولا تھا۔ فاطمہ بیگم کے ماتھے پر تیوری چڑھی تھی۔ میر شاہ اور حاتم شاہ خاموشی سے ماتھے پر بل ڈالے شاہ زیب کو برستا دیکھ رہے تھے۔ تمیز سے بات کرو شاہ زیب، تمہاری ماں ہے فاطمہ۔
میر شاہ فاطمہ بیگم کی نم آنکھیں دیکھتے فوراً بول اٹھے تھے۔ میری ایک ہی ماں تھی جو برسوں پہلے مر چکی، اس عورت کو میری ماں مت کہیے گا، وہ سرترین لہجے میں بولا تھا۔ فاطمہ بیگم نے تکلیف سے آنکھیں میچی تھیں، اس کی بات نے ان کا کلیجہ چیر دیا تھا۔ اگر اس عورت نے میری بیوی کو نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کی تو میں بھول جاؤں گا وہ عورت آپ کی بیوی کی بہن ہے۔ شاہ زیب فاطمہ بیگم کی نظروں سے نظریں ملاتا، پھر ایک نظر حاتم شاہ پر ڈالتا، کاٹدار لہجے میں بولا تھا، میری بہن معصوم ہے، صرف تم ہی جانور ہو۔ بابا اسے کہیں یہاں سے نکل جائے ورنہ میں گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ فاطمہ بیگم اپنی بہن کے بارے میں سوچتی سانپ کی طرح پھنکا رہی تھی، ساتھ ہی حاتم شاہ کی طرف مڑتے وہ دھمکی دینے لگی تھی، مجھے یہاں سے نکالنے کی دھمکی مت دیں، یہ میرا گھر ہے، میں جب تک چاہوں گا یہیں رہوں گا، آپ کے لیے گھر کا دروازہ کھلے ہیں، جب چاہیں جا سکتے ہیں۔ وہ اپنی مٹھیاں بھیجتا غصے کی شدت سے اونچی آواز میں دھاڑا تھا، تمہیں جیل میں سڑنا چاہیے تھا، بہت جلد تم اپنے گناہوں کی سزا پاؤ گے، تمہاری بیوی بھی تمہیں جیسی ہی ہوگی گھٹیا۔ فاطمہ بیگم کی باتوں نے اسے آگ لگا دی تھی، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کون جیل کی ہوا کھائے گا، اور دوبارہ میری بیوی کو بیچ میں مت لائیے گا ورنہ جو تھوڑا بہت لحاظ کرتا ہوں وہ بھی بھول جاؤں گا۔ شاہ زیب تیز آواز میں دھاڑا تھا۔ حاتم شاہ معاملہ بگڑتا دیکھ کر فوراً اٹھ کھڑے ہوئے تھے، فاطمہ خاموش ہو جائیں اور فوراً اپنے کمرے میں چلی جائے، میر جاؤ، فاطمہ کو لے کر جاؤ۔ حاتم شاہ کی گرجدار آواز سنتے میر شاہ اپنی غصے سے بھری بیگم کو زبردستی تھام کر کمرے میں لے گئے تھے۔ حاتم شاہ بولنے لگے تھے جب شاہ زیب نے ان کی بات کاٹ دی تھی، آپ نے یہ جائیداد میرے نام کس کے کہنے پر کی تھی؟ شاہ زیب نے اپنے ذہن میں مچلتا سوال پوچھا تھا، یہ میرے ذاتی فیصلہ تھا، کسی نے مجھے کچھ نہیں کہا تھا۔ حاتم شاہ نے سنجیدگی سے جواب دیا تھا۔ شاہ زیب نے دھیرے سے سر ہلایا تھا، مجھے پھوپھو نے کہا تھا، آپ کو آپ کے بیٹے نے بھی کہا تھا۔ وہ میر شاہ کا ذکر کرتا بولا تھا، نہیں، اس نے مجھے کچھ نہیں کہا، یہ کیا معاملہ ہے، اتنے پریشان کیوں؟ حاتم شاہ نے پوچھا تھا۔ شاہ زیب گہری سانس خارج کرتا سنجیدگی سے انہیں انویلپ کے بارے میں بتا چکا تھا، میں دیکھتا ہوں، اس معاملے میں تم فکر مت کرو۔ حاتم شاہ نے تسلی دی تھی۔ شاہ زیب نے دھیرے سے سر ہلایا تھا، وہ خود یہ معاملہ سنبھالنے کا سوچ رہا تھا۔ بریرہ بددل سی اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی، کافی رات ہو گئی تھی، نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ عادل کا خیال بار بار اس کے ذہن میں آ رہا تھا، لیکن وہ یہاں بری طرح پھنسی ہوئی تھی، اس کے پیرنٹس نے گھر کی سیکیورٹی سخت کی ہوئی تھی، جس کے باعث وہ کمرے سے باہر بھی قدم مشکل سے نکال پائی تھی۔ اس کے ذہن میں اچانک ہی خود کو ختم کرنے کا خیال آیا تھا، جیسے وہ فوراً جھٹک گئی تھی۔ بیڈ پر لیٹی اس کی نظریں ساکت سی چھت کو گھور رہی تھی، دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے اپنی نظریں نہیں اٹھائی تھی، یہ معمول تھا، رات کو اکثر اسے چیک کرنے کے لیے گارڈ ایک دفعہ ضرور آتا تھا۔ وہ ساکت سی لیٹی تھی جب کمرے میں موجود شخص نے آگے بڑھتے بیڈ پر لیٹی بریرہ کو گردن سے دبوچا تھا۔ بریرہ اس اچانک افعال پر بری طرح بکھلائی تھی، اس کی نظریں بے ساختہ مقابل کے ماس میں چھپے چہرے کی طرف گئی تھی۔ تم نے سوچ بھی کیسے لیا میرے نکاح میں ہوتے ہوئے کسی اور سے انگیجمنٹ کرنے کا؟ تم تو میری سوچ سے بھی زیادہ گھٹیا نکلی۔ مقابل کی آواز تو وہ لاکھوں میں پہچان سکتی تھی۔ عادل کے الفاظ انتہائی زہریلے تھے، بریرہ کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ عادل نے اس کے گلے پر گرفت مضبوط کی تھی، جس سے اسے سانس لینے میں انتہائی دشواری ہو رہی تھی۔ عادل پلیز، مجھے سانس نہیں آ رہا، وہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ بول رہی تھی۔ مقابل نے نفرت سے اسے دیکھتے تھوڑی سی گرفت ہلکی کی تھی۔ پتہ نہیں تو میرے کن گناہوں کی سزا ہو، میں نے ایک نیک سیرت بیوی مانگی تھی، اگر مجھے پتہ ہوتا تم جیسی آوارہ میری بیوی بنے گی میں کبھی بھی شادی کے بارے میں نہ سوچتا۔ وہ زہریلے لہجے میں اس کے کان کے قریب جھکا پھنکا رہا تھا۔ مقابل نے بے ساختہ آنکھیں میچ لی تھی۔ عادل کے الفاظ اسے تکلیف سے چھلنی کر رہے تھے۔ جیسا تم سوچ رہے ہو ویسا کچھ نہیں ہے، وہ گہری سانس لیتی نم آواز میں بولی تھی۔ نمکین پانی سے بھری صاف آنکھیں مقابل کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، اس کی نم آنکھیں دیکھ کر عادل کے دل کو کچھ ہوا تھا، ایک کے بعد کئی آنسو اس کی آنکھوں سے نکلتے تکیے کو بھگونے لگے تھے۔ وہ تو اسے ہمیشہ لڑتے جھگڑتے ہی دیکھتا آیا تھا، وہ یوں تو کبھی نہیں روئی تھی۔ اس کی گردن کو اپنے شکنجے سے آزاد کرتے عادل نے نرمی سے اس کے بھیگے گال صاف کیے تھے۔ اچانک جسٹن کا بریرہ کے چہرے پر لمس چھونے کا یاد آتا اس نے سختی سے بریرہ کا چہرہ دبوچا تھا۔ اس شخص کے قریب جانے کی کوشش بھی کیسے کی تم نے؟ میرے نکاح میں ہوتے ہوئے دوسرے مردوں کے ساتھ عیاشیاں کر رہی ہو اور مجھ سے امید لگا رہی ہو میں تمہارے ان جھوٹے آنسوں پر اعتبار کروں گا؟ وہ سنجیدگی سے اس کے چہرے پر پھنکا رہا تھا، آنسو بھر بھر کر اس کے چہرے سے نکل رہے تھے۔ بریرہ ایک دم خاموش ہو گئی تھی، بھیگی پلکوں کو اوپر اٹھاتے اس نے عادل کو دیکھا تھا، جس کا چہرہ غصے کی شدت سے سرخ دکھائی دے رہا تھا۔ اس کا ہاتھ بے ساختہ اٹھا تھا اور عادل کے چہرے پر چھاپ چھوڑ گیا تھا، دفعہ ہو جاؤ یہاں سے، مجھے تمہاری شکل نہیں دیکھنی۔ وہ کپکپاتی آواز میں عادل کو دیکھتی پھنکاری تھی۔ عادل نے سرخ آنکھوں سے غصے کی شدت سے اسے گھورا تھا، بے ساختہ بریرہ کے چہرے پر
جھکتے اس نے بری طرح بریرہ کے ہونٹوں کو نشانہ بنایا تھا۔ بریرہ نے کانپتے ہاتھوں سے اسے مارنا چاہا تھا۔ عادل اس کے دونوں ہاتھوں کو دبوچتا بیڈ سے لگا چکا تھا۔ "آئی ہیٹ یو"، وہ عادل کے پیچھے ہٹتے اپنے لب پر جلن، اپنے ہونٹوں پر جلن محسوس کرتی روتے ہوئے بولی تھی۔ مقابل سے اتنی بے رحمی کی امید نہیں تھی۔ اسے روتا چھوڑتا عادل فوراً اس سے دور ہٹتا، تیزی سے قدم اٹھاتا روم سے نکل گیا تھا۔ عادل کے جانے کے بعد تکیے میں منہ دیے وہ اونچی آواز میں رونے لگی تھی۔ شہزیب صبح سے ہی باہر نکلا ہوا تھا۔ وہ اسے کل سے دوبارہ پیکنگ کا بول چکا تھا، لیکن حاتم شاہ نے افرا کو بھی فی الحال پاکستان رکنے کا بولا تھا، جس سے وہ جھٹ مان گئی تھی، کیونکہ ابھی وہ اپنے پیرنٹس سے بھی صلح کرنا چاہتی تھی۔ ان کو یاد کرتی افرا کی آنکھیں بھیگی تھی، وہ ان کے پاس ہو کر بھی بہت دور تھی۔ "تم جاؤ یہاں سے، آج لنچ میں بناؤں گا"، افرا نے کچن میں داخل ہوتے میں بناؤں گی، افرا نے کچن میں داخل ہوتے ملازمہ سے کہا تھا، جو اس کی بات پر زد پڑ گئی تھی۔ "میم، سر نے ہمیں آپ کو کسی بھی کام کرنے سے منع کیا ہے، سر ہمیں جاب سے نکال دیں گے"، ملازمہ التجائیہ بولی تھی۔ "کچھ نہیں کہیں گے شہزیب، اب جاؤ"، افرا تھوڑے سختی سے بولی تھی۔ ملازمہ مرتی کیا نہ کرتی کہ صدا کے دل سے وہاں سے چلی گئی تھی۔ کھانا اس کی والدہ نے اسے میٹرک میں ہی بنانا سکھا دیا تھا، اسی لیے اسے کینیڈا میں بھی اپنا کھانا بنانے میں کبھی مشکل نہیں ہوئی تھی۔ فریزر سے گوشت نکالتے اس نے بھگو دیا تھا تاکہ گوشت گھل جائے۔ وہ قورمہ بنانے کا سوچتی مسالہ بنانے لگی تھی۔ تیز سے ہاتھ چلاتے اس نے قورمے کا دم پر رکھ دیا تھا۔ آٹا گوندھ کر ایک کیبن سے نکالتے وہ گوندھنے کا سوچ رہی تھی، ابھی آٹے میں ہاتھ ڈالتے ہی اس نے تھوڑا سا پانی ڈالا تھا، جب پیچھے سے اس کے کان کے قریب کسی کی گرم سانسیں محسوس کر کے وہ بری طرح ڈر گئی تھی۔ بے ساختہ اچھلتے ہوئے وہ جھٹکے سے پیچھے مڑی۔ شہزیب کو اپنے بے حد قریب کھڑے دیکھ کر اس نے اپنا آٹے سے بھرا ہاتھ بے دھیانی میں مقابل کے سینے پر رکھا تھا۔ "آپ نے مجھے ڈرا دیا، کوئی ایسا بھی کرتا ہے کیا"، وہ برہمی سے بولی تھی، جبکہ شہزیب کی نگاہیں اس کے آٹے سے بھرے ہاتھ پر تھی جو اس کی نیلی شرٹ پر دھرا ہوا تھا۔ "اوپس، سوری"، افرا کی نظریں شہزیب کی نظروں کے تعاقب میں اپنے ہاتھ پر گئی تھیں۔ وہ فوراً ہاتھ اٹھاتی معصومیت سے آنکھیں جھپکاتی بولی تھی۔ شہزیب اس کی طرف جھکا تھا۔ افرا پیچھے ہٹتی شیلف سے لگ گئی تھی۔ شہزیب نے اس کے دونوں ہاتھوں شیلف پر ٹکائے اسے اپنے حصار میں قید کر لیا تھا۔ "میں نے منع کیا تھا نا"، کسی بھی کام کو ہاتھ لگانے سے اس کے چہرے پر جھکا شہزیب انتہائی سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ افرا کی سانس سینے میں اٹک گئی تھی۔ "ماما، میرا دل کر رہا تھا آپ کے لیے کھانا بنانے کو، اور ماما کہتی ہیں اچھی بیویاں اپنے شوہر کے لیے کھانا بناتی ہیں، اور میں اچھی بیوی بننا چاہتی ہوں"، اس کے منہ میں جو آیا وہ بنا سوچے سمجھے بولتی گئی تھی۔ شہزیب نے آبرو جھکاتے اس کے چہرے کو گہری نظروں سے دیکھا تھا، جس نروی سے نظریں اٹھائی اور پھر جھکاتی اسے اپنے دل کے بے حد قریب محسوس ہوئی تھی۔ "مجھے تو تم پہلے سے ہی اچھی لگتی ہو، پھر ان سب کا کیا فائدہ"، وہ اس کی آنکھوں پر آئی لٹ کو نرمی سے کان کے پیچھے اور ریزہ پوچھنے لگا تھا۔ افرا نے منہ پھلایا تھا۔ "اب آپ میرے کاموں پر بھی پابندی لگائیں گے"، وہ برہم ہوئی تھی۔ "میرا بس چلے تو میں تمہاری سانسیں بھی قید کر لوں"، وہ خمار زدہ آواز میں اس کے کان کے قریب جھکا سرگوشی میں بولا تھا۔ اس کی نزدیکی سے افرا کے پسینے چھوٹ پڑے تھے۔ "اچھا ٹھیک ہے، آئندہ سے کچھ نہیں کروں گی، اب پیچھے ہٹیں"، وہ شہزیب کی نظروں کا ارتکاز اپنے چہرے پر محسوس کرتی بولی تھی۔ شہزیب نے اس کے چہرے پر جھکتے اس کے گال پر ہولے سے رب رکھے تھے۔ افرا کی آنکھیں پھیلی تھی۔ "گڈ گرل"، پتہ نہیں کیا ادھر چڑھ رہا ہے، سکرین پر آ جاتی ہیں چھوٹی چھوٹی چونٹیاں نہیں ہوتی جو براؤن کلر کی، عجیب سی۔ شہزیب دھیرے سے پیچھے ہٹتا بولا تھا۔ اس کی گمگیر آواز نے افرا کے دل کے تاروں کو چھیڑ دیا تھا۔ شہزیب کے دور ہٹتے ہی وہ سرخ گالوں کو اس کی نظروں سے چھپاتی چولہا بند کرتی وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ بریرہ ساری رات روتی رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے اس کی آنکھ لگی تھی۔ وہ بیڈ پر اوندے منہ لیٹی تھی جب مسز شہروز کی چنگاڑتی آواز نے اس کی نیند میں خلل پیدا کیا تھا۔ "یہ کیا بکواس ہے بریرہ"، انہوں نے نیوز پیپر بریرہ کے منہ پر مارا تھا۔ بریرہ نے مندی مندی آنکھیں کھول کر اپنی ماں کو دیکھا تھا۔ "آپ کس بارے میں بات کر رہی ہیں"، وہ نیند میں ڈوبی آواز میں بولی تھی۔ مسز شہروز نے کھینچ کر اسے اٹھایا تھا اور زبردستی نیوز پیپر اس کی آنکھوں کے سامنے کیا تھا۔ نیوز پیپر کا فرنٹ پیج دیکھتے ہی بریرہ کی آنکھیں مکمل کھل گئی تھیں۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے نیوز پیپر پر اپنے کہا کی تصویریں دیکھ رہی تھی۔ "کیا یہ سچ ہے"، مسز شہروز نے اس کے بال دبوچ سے چیخ کر پوچھا تھا۔ "موم، یہ سچ ہے"، وہ اپنے سر میں اٹھتی درد کو محسوس کرتی لب دبا کر بولی تھی۔ مسز شہروز کا ہاتھ اٹھا تھا اور بریرہ کے مومی گال پر اپنی چھاپ چھوڑ گیا تھا۔ وہ اپنا کانپتا ہاتھ چہرے پر رکھتے بریرہ نے سسکی دبائی تھی۔ اس کی آنکھوں کے کونے بھیگ چکے تھے لیکن ایک بھی آنسو اس کی آنکھوں سے گرا نہیں تھا۔ "تم جیسی نالائق اولاد ہماری ہی قسمت میں لکھی تھی"، مسز شہروز اس کے بالوں کو دوبارہ اپنی گرفت میں لیتی دھاڑی تھی۔ "تم کس غلط فہمی میں مت رہنا، تمہاری یہ حرکت ہمیں روک نہیں سکتی۔ اس ویک کے اندر اندر یہ نکاح ختم کرواؤ گی، شادی تمہاری اس جسٹن سے ہوگی، یہ بات اپنے دماغ میں لکھ لو"، بریرہ کی سرخ آنکھوں میں دیکھتی وہ غصے سے بولتی۔ اس کے بالوں کو مزید مضبوطی سے جکڑ گئی تھی۔ "ایسا کبھی نہیں ہوگا، میں اپنی جان لے لوں گی لیکن اس شخص سے علیحدگی کا خیال بھی ذہن میں نہیں لاؤں گی"، آپ جو کرنا چاہتی ہیں کر لیں"، بریرہ ان کی نظروں سے نظریں ملاتی اونچی آواز میں چلائی تھی۔ اس کی
اس کی بدلحاظی اور بدتمیزی نے مسز شہروز کا پارا ہائی کیا تھا۔ ایک بار پھر ان کا ہاتھ اٹھا تھا اور بریرہ کے پہلے سے سرخ گال کو مزید سرخ کر گیا تھا۔ اس شخص کو مروانا ہمارے لیے مشکل نہیں ہے۔ اگر اس کی سلامتی چاہتی ہو نا تو خاموشی سے ڈائیورس پیپر پر سائن کر دینا اور جسٹن سے شادی کر لینا۔ مسز شہروز سرسراتے لہجے میں بریرہ کو وارننگ دے رہی تھی۔ بس یہی آتا ہے آپ کو، مجھے سخت نفرت ہے آپ دونوں سے۔ وہ حلق کے بل چلائی تھی۔ ان کی باتوں سے سخت اذیت محسوس ہوتی تھی انہیں۔ اسے شٹ اپ، ہمارے پیسوں پر ہی ساری زندگی عیش کی ہے، اب تمہیں جسٹن سے شادی کرنے کے لیے کہا ہے تو موت پڑ گئی ہے۔ اپنا مائنڈ جلدی سیٹ کر لو، بہتر ہوگا، ورنہ میں جس طریقے سے کروں گی وہ تمہیں بالکل پسند نہیں آئے گا۔ اس کا گال زور سے تھپتھپاتے ہوئے بولتی وہ کمرے سے چلی گئی تھی۔ بریرہ نے نفرت سے انہیں جاتے دیکھا تھا۔ زندگی بہت مشکل لگنے لگی تھی، اب تو سانس لینا بھی دشوار لگنے لگا تھا۔ اپنی سسکی دباتی وہ عادل کی خیریت کے لیے پہلی بار اللہ سے دعا کرنے لگی تھی۔ شاہ زیب حاتم شاہ کے بلانے پر آفس گیا تھا۔ افرا فارغ روم میں بیٹھی تھی جب اس کے موبائل پر زید کی کال آئی تھی۔ ماتھے پر بل ڈالتے پہلے اس نے کال کو اگنور کرنے کا سوچا، لیکن مسلسل آتی کال سے اسے تنگ کر کے اس نے مجبوراً کال اٹھائی تھی۔ السلام علیکم زید بھائی، کیسے ہیں آپ؟ وہ سنجیدگی سے گویا ہوئی تھی۔ دوسری جانب موجود زید اس کے منہ سے بھائی لفظ سن کر مزید طیش میں آ گیا تھا۔ اپنی مٹھیاں بھیجتے اس نے بمشکل اپنا غصہ کنٹرول کیا تھا۔ وعلیکم السلام۔ وہ شخص کیسا ہو سکتا ہے جس کی محبت اس سے چھین لی جائے؟ وہ گہرے سانس بھرتا خود کو پرسکون کرتا پوچھنے لگا تھا۔ اگر آپ نے ایسی فضول باتیں کرنی ہے تو میں کال کاٹ رہی ہوں۔ وہ ماتھے پر بل ڈالتے تھوڑا غصے سے بولی تھی۔ اب تم میرے ساتھ ایسا سلوک کرو گے؟ زید لب بھیج کر پوچھنے لگا تھا۔ مقابل کا تکلیف بھرا انداز اسے غصہ دلا رہا تھا۔ زید بھائی، میں آپ کی بہت رسپیکٹ کرتی ہوں اور میں نہیں چاہتی میری نظروں میں آپ کی امیج خراب ہو، سو پلیز کنٹرول یور سیلف اینڈ ٹرائی ٹو موو آن۔ افرا سنجیدگی سے بولی تھی۔ وہ زید سے مزید رابطہ نہیں رکھنا چاہتی تھی کیونکہ شاہ زیب کے غصے سے وہ خوب واقف تھی۔ اوکے، میں تمہاری بات مان لوں گا، لیکن تمہیں مجھ سے ایک بار ملنا ہوگا۔ زید پرسوچ انداز میں بولا تھا۔ ایسا ممکن نہیں، وہ جھٹ سے جواباً بولی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر میں تمہارے گھر آ رہا ہوں تم سے ملنے، کیونکہ تم سے تو میں ہر حال میں مل کر رہوں گا۔ زید سنجیدگی سے بولا تھا۔ افرا اس کی بات پر فوراً گھبرا گئی تھی۔ گھر آنے کی ضرورت نہیں، ہم کسی کیفے میں ملتے ہیں، افرا لب بھیج کر تیزی سے بولی تھی۔ زید کے چہرے پر ہلکی سی مسکان ابھری تھی۔ میں تمہیں ایڈریس سینڈ کر دیتا ہوں، 1 گھنٹے تک ملاقات ہوگی، ٹائم سے پہنچ جانا۔ زید کی بات سنتی وہ جھنجھلا کر فون بند کر گئی تھی۔ افرا شاہ زیب کو بنا بتائے ایڈریس چینج کرتے اپنا موبائل لیتی نیچے آئی تھی۔ ملازموں کو کسی ضروری کام سے جانے کا بولتے وہ آرام سے باہر نکل گئی تھی۔ آن لائن کیب منگواتے وہ مطلوبہ ایڈریس پر پہنچ گئی تھی۔ مجھے امید تھی تم ضرور آؤ گے، زید اسے دیکھتا خوشی سے کرسی سے اٹھتا ہوا بولا تھا۔ افرا نے ہلکی سی مسکان کے ساتھ مار باندھے سر ہلایا تھا۔ ارے کھڑی کیوں ہو، بیٹھو۔ زید نے اٹھ کر اس کے ساتھ والی کرسی نکالی تھی۔ افرا خاموشی سے بیٹھ گئی تھی۔ ہم پہلے آرڈر کر لیتے پھر سکون سے بات کریں گے، زید مسکراتا ہوا بولا تھا۔ افرا نے اس کی بات رزکی سے کاٹی تھی۔ زید بھائی، آپ کو جو بات کرنی ہے جلدی کریں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، وہ سنجیدگی سے بولی تھی۔ تم شاہ زیب کو چھوڑ دو افرا، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، ایک عرصہ ہو گیا ہے میں تمہاری محبت میں مبتلا ہوں۔ وہ میز پر پڑے افرا کے ہاتھ کو تھامتے ہوئے بولا تھا۔ آپ کا دماغ ٹھکانے پر ہے کیا؟ کیا بول رہے ہیں؟ میں شاہ زیب کو کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ وہ بھڑک اٹھی تھی۔ زید کی باتیں مرچی کی طرح لگی تھی۔ تم اس کریکٹر لیس انسان کے لیے میری محبت کو ٹکراؤ گی؟ زید نے لب بھیجتے پوچھا تھا۔ افرا کے ہاتھ ابھی بھی اس کی گرفت میں تھے۔ وہ میرے شوہر ہیں، اب ان کے علاوہ مجھے کسی سے محبت سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اب آپ بھی میرے بارے میں ہر طرح کا خیال اپنے ذہن سے نکال لیں۔ افرا سنجیدگی سے بولی تھی۔ زید کی باتیں سے تیش دلا گئی تھی۔ شاہ زیب آفس میں حاتم شاہ کے ساتھ میٹنگ اٹینڈ کر رہا تھا جب اسے افرا کے متعلق ایک ان نون نمبر سے میسج آیا تھا۔ وہ ایکسکیوز کرتا فوراً میٹنگ سے نکلا تھا اور افرا کو کال ملائی تھی۔ جب کئی بار کال کرنے پر بھی اس نے کال نہ اٹھائی تو مجبوراً شاہ زیب نے گھر پر ملازمہ کو کال کی تھی، جس سے اسے افرا کے گھر سے جانے کی خبر مل گئی تھی۔ ان نون نمبر سے میسج آتا کھولتے شاہ زیب نے اس میں موجود ایڈریس دیکھا تھا۔ انابی لبوں کو بھیجتے وہ لمبے لمبے ڈھک بھرتا مطلوبہ ایڈریس پر چلا گیا تھا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی رگیں تن گئی تھی۔ غصے سے چہرہ دھواں دھواں ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھوں کا مرکز بس افرا تھی اور اس کے ساتھ موجود زید تھا، جو افرا کے دونوں ہاتھ تھامے نہ جانے کون سی باتیں بتا رہا تھا۔ افرا 2-3 بار اس کی باتیں سنتے اپنا ہاتھ کھینچ چکی تھی، لیکن مقابل چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھا۔ شاہ زیب لمبے لمبے ڈھک بھرتا اس کے قریب گیا تھا۔ شاہ زیب کو دیکھتے افرا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ شاہ زیب نے زید کو کالر سے دبوچتے اسے کرسی سے کھینچ کر اٹھایا تھا۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی میری بیوی کو چھونے کی؟ اس کے منہ پر پے در پے مکے مارتے شاہ زیب کرایا تھا۔ زید اس حملے کے لیے تیار نہ تھا اور نہ ہی وہ شاہ زیب جتنی طاقت رکھتا تھا، تبھی اسے اپنے دفاع کے لیے اس نے فوراً اپنے منہ پر بازو رکھ لیے تھے۔ تمہاری بیوی بننے سے پہلے یہ میری محبت ہے، میرا جو دل چاہے گا میں وہی کروں گا۔ بدتمیز، اتنی مار کھا کے بھی اسے سکون نہیں آ رہا۔
خیر زید زور سے شاہ زیب کو پیچھے دھکا دیتا چلایا تھا۔ افرا پریشانی سے دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ زید کی باتوں نے اس کے غصے کو مزید ہوا دے دی تھی۔ وہ فوراً اس پر جھپٹا تھا۔ شاہ زیب پلیز رک جائیں۔ افرا شاہ زیب کو زید کو بری طرح مارتے دیکھ کر اونچی آواز میں چیخی تھی۔ وہ شاہ زیب کے قریب آ کر اسے روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ شٹ اپ، مجھ سے دور ہو کر کھڑی ہو جاؤ، اب مجھے روکنے کی کوشش مت کرنا، وہ جس انداز میں چنگارا تھا۔ افرا ڈر کر فوراً پیچھے ہٹ گئی تھی۔ تمہیں کیا لگا میری بیوی کو الٹی سیدھی پٹیاں پڑھاؤ گے اور مجھے یہاں بلواؤ گے تو میں اسے چھوڑ دوں گا؟ وہ زید کے کالر سے دبوچ کر سیدھا کرتا دھاڑا تھا۔ یہ لڑکی بیوی ہے میری، اسے میری موت کے علاوہ مجھ سے کوئی الگ نہیں کر سکتا۔ زید کے منہ پر مکہ جڑتا شاہ زیب سرسراتے لہجے میں بولا تھا۔ سیاہ آنکھیں غصے سے سرخ دکھائی دے رہی تھی۔ افرا تو ڈر کر ایک سائڈ پر کھڑی ہو گئی تھی۔ دیکھا افرا، یہ شخص پاگل ہے، پہلے زانی تھا، اب مجھے مار کر قاتل بھی بن جانا چاہتا ہے۔ زید اپنے منہ سے خون تھوکتا استہزائیہ لہجے میں چلایا تھا۔ افرا نے بے ساختہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھا تھا، جبکہ شاہ زیب کا غصہ سوا نیزے پر پہنچ گیا تھا۔ ہاں میں پاگل ہوں، لیکن صرف افرا کے معاملے میں، اور مجھے فرق نہیں پڑتا تم میرے بارے میں کیا سوچتے ہو کیا نہیں۔ اس کا سر ٹیبل سے لگاتے شاہ زیب سپاڑ لہجے میں بولا تھا۔ شاہ زیب پاپا پلیز زید بھائی کو چھوڑ دیں۔ افرا زید کے منہ سے نکلتا خون دیکھ کر گھبرا گئی تھی، تبھی ہمت کرتی بولی تھی۔ شاہ زیب نے سرخ آنکھوں سے افرا کی طرف دیکھا تھا۔ اب مجھے دوبارہ تمہاری آواز نہ آئے، شاہ زیب سر لہجے میں بولتا۔ افرا کی دھڑکنیں خوف سے شدید بڑھا گیا تھا۔ زید نے شاہ زیب کی بے دہانی کا فائدہ اٹھاتے اس کے گال پر مکہ مارا تھا، جس سے شاہ زیب کا ہونٹ پھٹ گیا تھا۔ اس کے بعد افرا کی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے شاہ زیب نے زید کا برا حال کر دیا تھا۔ لوگوں نے بمشکل شاہ زیب کو قابو کرتے زید سے دور ہٹایا تھا۔ شاہ زیب لوگوں سے خود کو چھڑواتا خوف و گھبراہٹ سے کانپتی افرا کے پاس آیا تھا۔ بنا کسی لحاظ کیے وہ افرا کو کندھوں سے تھام کر اپنے سینے میں چھپاتا ساتھ لگا گیا تھا۔ افرا اپنے حال کا سوچتی بری طرح گھبرانے لگی تھی۔ شاہ زیب کی خاموشی سے وحشت زدہ کر رہی تھی۔ گھر تک سارے سفر کے دوران شاہ زیب ایک لفظ بھی افرا سے نہیں بولا تھا۔ شاہ زیب خاموشی سے کار سے نکلتا افرا کی طرف دیکھے بنا اندر چلا گیا تھا۔ افرا چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے پیچھے ہی گھر میں داخل ہوئی تھی۔ اسے شاہ زیب کی خاموشی سے ڈر لگ رہا تھا۔ اچانک شاہ زیب کے زخمی ہاتھوں اور زخمی لب کے بارے میں سوچتی وہ اس کے پیچھے کمرے میں گئی تھی۔ شاہ زیب صوفے پر ٹانگ پھیلا کر بیٹھا سگریٹ سلگا کر اپنا غصہ کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ افرا نے اسے سگریٹ پیتے دیکھ کر ناک سکیڑی تھی۔ تو ہم اپنے ایپیسوڈ کو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ ہوگا، یہ تھرڈ لاسٹ ہو سکتا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔